Khawatine Hazrat, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर आपका? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे क्यों आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप अभी तक जेट लैग में हैं? जेट लैग की शायद कोई ये वेरिएशन या फॉर्म हो, है ना? जिसका नाम मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन पोस्ट वेकेशन ब्लूज आपके ऊपर ऐसे है। इट्स नॉट रियली पोस्ट वेकेशन ब्लूज। जैसे मैं आपको बता रहा था कि जब मैं गया था तो वो जो आपका विजुअल एकदम चेंज होता है ना, यहाँ बिल्कुल आप मतलब यहाँ के मौसम और उससे, और फिर आप वहाँ पहुँचते हैं, सडनली यू आर सराउंडेड बाय माउंटेन्स एंड यू नो वो हुआ ये कि कल मैं किसी को कह रहा था, इस्लामाबाद से जब आगे स्कर्दू की तरफ आप जाते हैं, वो 25 मिनट की एक ऐसी फ्लाइट है जहाँ पे आपका जहाज बिल्कुल पहाड़ों के बीच में होता है, एंड बिकॉज आप डिसेंड कर रहे होते हैं तो आपके इर्द गिर्द जो पहाड़ होते हैं वो एक्चुअली आपसे ऊंचाई पे होते हैं। दैट्स अनयूजुअल बिकॉज यूजुअली जब आप जहाज में जब भी आप फ्लाई करते हैं हसन, तो आप पहाड़ों के ऊपर, आप पहाड़ों के नहीं, आप मतलब आप के इर्द गिर्द आपको कुछ नजर नहीं आता। सो इट इज अ काइंड ऑफ लाइक यू नो एट टाइम्स इंटिमिडेटिंग सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस एज वेल कि इतने बड़े बड़े पहाड़, जहाज यूं यूं जा रहा है और बीच में यूं यूं कट मार के जा रहा है, तो आपको थोड़ा सा अजीब सा महसूस होता है। और लैंड होते ही फिर हमारी आगे मजीद 6 घंटे की ड्राइव थी हुंजा की, तो वो जो एकदम आपका विजुअल चेंज होता है ना, इट टेक्स योर ब्रेन अ व्हाइल टू प्रोसेस दैट। सिमिलरली वापस आने के बाद रिवर्सल का प्रोसेस भी तो वो है, तो वो यू नो एट टाइम्स मुझे रात को सोते सोते अक्सर ऐसे आप होता है पिछले 3-4 क्या दिन हुंजा में है? कि मैं पहाड़ों में हूँ, अजीब अजीब चीजें होती हैं। मुझे लगता है आप अपना एक हिस्सा वहाँ छोड़ आए हूँ या पता नहीं क्या हुआ है, कुछ लेकिन नहीं इट टेक्स अ व्हाइल आई थिंक फॉर योर ब्रेन टू एडजस्ट टू यू नो योर सराउंडिंग्स। That's true. जब विजुअल आपका चेंज हो जाता है, इट्स दैट कोई है चीज, है कुछ है, कुछ है, हाँ कुछ है, आपने सही पकड़ा है। हाँ, आपको उसका नाम मुझे नहीं कुछ बताया, डिसओरिएंटेशन आपकी है। हाँ कुछ है कुछ है, यकीनन है। कुछ ना कुछ तो फिर जादूपन है पहाड़ों में, यू नो। पहाड़ों का कह लें या ऐसे विजुअल आपका इतना आपको जनरली हर हॉलिडे के बाद ऐसा फील होता है या पहाड़ों के बाद? नहीं, शायद कोई स्पिरिचुअल बीइंग्स आपके साथ जुड़ गई हो। आई डू फील डिफरेंट इन ऑल ऑनेस्टी। आई लाइक व्हेन आई वेंट आई वाज इन अ डिफरेंट जोन। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हुई है पहाड़ों में, मे बी रीइंफोर्स्ड बाय बरज़ख। वो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग फिर आप देख रहे हैं, यू नो, हर किस्म की। आई डोंट नो बट आई हैव नॉट कम आउट ऑफ इट कंप्लीटली। हाँ, you haven't. यू राइट जी, इट्स अ फेयर असेसमेंट। जी। पता नहीं और लोगों के साथ होता है या नहीं होता, वो बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल सेट हैं आप? मजे जी। में? क्या आपकी खिदमत करें, हम बताएं। खिदमत आप मेरी करें कि चलें कुछ चाय वाय पीते हैं चल के। चाय इतनी गर्मी, हाँ, तो वैसे नहीं पता चाय नहीं कि पीते। लोग यूँ क्यों कहते हैं कि इतनी गर्मी में चाय की गर्मी से क्या ताल्लुक है? आप क्या खाना ठंडा इट्स अ खाते हैं? वार्म ड्रिंक। डू यू नॉट हैव हॉट फूड? नो, आप ठंडा खाना खाते हैं? चाय जो होती है आप उसको, तो आपकी रोटी एक सर्टन लेवल की अगर गर्म हो तो आप नहीं खाते, राइट? आप उसको ठंडा करके खाते हैं। चाय मुझे ऐसा लगता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई एम नॉट अ टी पर्सन, बट लोग चाहते हैं कि वो जरा गर्म चाय पिए। अगर वो एक सर्टन टेम्परेचर से कम हो जाएगी तो फिर वो उसका मजा नहीं रहता। ऐसे ही है, ऐसा ही है। तो फिर गर्म वार्म ड्रिंक आप, बट व्हाट आई मीन टू से इज आई नॉट लाइक हॉट चॉकलेट आप अगर बोलेंगे यार कि मैंने मतलब गर्मियों में हॉट चॉकलेट, तो अजीब सा लगता है ना। क्यों आप नींबू पानी क्यों पिलाती हैं गर्मियों में मुझे ठंडा ठंडा, ताकि ठंडा महसूस हो? चाय की तासीर भी ठंडी है। मुझे चाय की तासीर के बारे में नहीं पता, लेकिन गोइंग बाय जैसे आप हमें माशाल्लाह हमारा वो नींबू पानी से हमें करते हैं गर्मियों में, तो आई एम अज्यूमिंग इसी तरह। यार कल आपने मेरी बहुत बेइज्जती की, मैंने बाद में मैं सोचती रही इस चीज़ पे कि आपने कॉफी ड्रिंकिंग और मेरे मायोपिक व्यू ऑफ द एलीट, आप मेरे, तो मैंने उसके बारे में बड़ा सोचा। तोहमत लगा रही हैं। मैंने तोहमत नहीं लगाई, बिल्कुल आपने की थी, और आपने मुझे मायोपिक कहा था कि मैंने मायोपिक नहीं कहा था, मैंने कहा आपका एक जो पर्सपेक्टिव है, वो कहने का ये इधर पटेटोज वही बात है, कहा आपने मायोपिक नहीं, लेकिन मैंने आप सुना, आपकी बात सोची और आप शायद सही कह रहे थे, लेकिन फिर उसका मैंने नतीजा ये निकाला कि शायद वो जो साहब, पहले एक्सप्लेन कर देना क्योंकि लोगों को शायद ना पता होगा। तो फिर उन जाके वीडियो देख लें कल की, उसमें कौन सा पार्ट देखें? हम दोनों का जो रिव्यू है वो देख लें जी। तो उसमें मैंने फिर ये सोचा जाके कि मे बी इनका नेस्कैफे पीना इज सिंबॉलिक, कि ही विल एट सम पॉइंट टेक टू द लेसर elite things in life like the boy, like it's maybe it's symbolic, you know, कि अभी इतने, आप अभी भी मेरी बात से मतलब आप मुत्तफिक ना होंगे फिर सोचने के बाद? no it's a general thing। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हर बंदे को ज़रूरी नहीं है कि
ہر امیر کافی ڈرنک کرو. میں تو وہ کہہ رہی ہوں کہ جو آپ کے ڈراموں کی دنیا میں پرسپیکٹیو دیا جاتا ہے. اچھا بٹ میں بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا اس میں فردر ایکسپلین کرتا جاؤں. اٹس گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود آر پرسپیکٹیو ٹورڈز ون کلاس, لائک یو نو کہ اگر امیر ایسے ہوتے ہیں. نو میں نے تو غریبوں کا بھی کہا تھا کہ لوور مڈل کلاس میں 400 تھریڈ کاؤنٹ کی جو چادریں اور ڈوبیس ہیں وہ عموماً نہیں پائے جائیں گے عموماً. بٹ ویسے بھی عام زندگی میں بھی شاید یہ تاثر اکثر جاتا ہے کہ یار کہ وہ فلاں علاقے کے لوگ ہوں گے تو وہ تو ایسے رہتے ہوں گے, اور وہ تو ایسے ہوں گے, وہ تو ویسے ہوں گے, تو وہ اکثر یو نو ویل پروون رانگ. سو میرے خیال میں یہ no but we're not going by the general rule we're not going again that's what I'm saying. so آپ کا جنرل مختلف ہے میرے جنرل میرے حساب سے کہ if you're acquiring wealth and stature and you're moving up in all those areas تو آپ کی ٹیسٹ بھی آہستہ آہستہ ریفائن ہوتی جاتی ہے. اب وہ نیسکیفے ایک اوور دا کاؤنٹر کافی اور ایک گورمے کافی جو ہے, اٹ از ناٹ کہ جی ایک کچھ لوگ ابھی بھی پسند کرتے ہیں, جنرلی نہیں کریں گے پسند. اف دے کین افورڈ اے بیٹر پروڈکٹ تو وائی وڈ دے بائی دا انفیریئر پروڈکٹ. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ جی نیسکیفے ہے یا ڈیوڈ آف ہے یا لوازا ہے. اٹس دا تھنگ از اف آئی کین افورڈ سم تھنگ بیٹر why would I have consume something that is inferior. تو میں یہی کل بھی جو آپ کو کہہ رہا تھا کہ wealth itself is not a parameter کہ آپ صرف بیکاز آپ کے پاس پیسے آ گئے, جو آپ بات کریے نا ایکوائرڈ ٹیسٹ بھی ہوتا ہے, پھر آپ کا اوبویسلی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے چیزوں کی. میرے خیال میں جو لوگ زیادہ ٹریول کیے ہوئے ہوتے ہیں جب ان کے پاس ویلتھ آئے گی تو ان کا ایک آؤٹ لک ڈفرینٹ ہوگا. جو لوگ زیادہ ایکسپوز نہیں ہوتے دنیاوی چیزوں سے ان کے پاس ویلتھ آتی ہے, ان کا ٹیسٹ اور لائف اسٹائل فرق ہوتا ہے. سو اس ریگارڈ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کا لیکن آپ یہ مانتے ہیں کہ جب آپ یہ کہیں کہ جی 7 پشتوں سے جدی پشتی امیر ہیں, وہ والی باتیں میری صحیح ہوتی ہیں کہ مجھے ایک خاتون نے اپنے ڈرائیور کو ڈرائیور بولا, تو جو 7 پشتوں کے امیر ہیں وہ ڈرائیور نہیں بولے گا, وہ اس کا نام ہوگا اس کا. دیکھیں یہ بات اچھی کانورسیشن ہے جی. اس میں وہ تو بات نہیں ہے نا ہم کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. نہیں یہ تو ویسے ایک یہ تو آبزرویشنز ہیں and of course they are both right. نہیں رائٹ اور رانگ والی تو ڈیبیٹ ہی نہیں ہے. بات یہ ہو رہی ہے اگر بھائی کسی کو اب نہیں وہ کنفیوز ہو گئے کہ کل کی ویڈیو کیوں نہیں دیکھی ابھی. ضروری نہیں ہے کہ سب ہم دونوں میں انٹرسٹڈ ہوں. سب میری اور آمنہ کی کانورسیشن یہی اس لیے ہو رہی ہے کہ کل ہم دونوں جب ہم ریویو کر رہے تھے تو وہاں پہ آمنہ نے کہا نعمان اعجاز صاحب کا کردار جو کہ بہت امیر کردار دکھایا گیا. نہیں صرف امیر نہیں, ہائٹی ٹوائٹی بھی مجھے لگے. وہ آپ کو لگے؟ مجھے لگے. آپ کو نہیں لگے؟ نہیں. اوکے. تو آمنہ نے کہا کہ وہ نیسکیفے کی کافی کیوں پھینٹ رہے ہیں, انسٹنٹ کافی ڈال رہے ہیں, انسٹنٹ کافی وہ ڈال رہے ہیں. تو وہ ان کے پاس جب اتنا امیر انسان ہو جائے تو اس کے پاس بہت سارے آپشن ہوتے ہیں. تو میں نے آمنہ کو صرف یہ کہا کہ وہ آپ کا ایک پرسپیکٹیو ہے امیروں کو دیکھنے کا, بہت طرح کے امیر ہوتے ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ ہر امیر کا اس طرح کا ٹیسٹ نہیں. لیکن دیکھیں جس چیز سے آپ کا انٹرسٹ ہے یا آپ کی ایسوسیشن ہے, آپ وہ چیز آپ کو سمجھ آتی ہے. جیسے ہر امیر کے پاس ہمارے ڈراموں میں 4 ویلر ہوگا, ہر امیر کے پاس ہوگا. کبھی آپ امیر کے پاس کوئی نارمل گاڑی سیوک کرولا نہیں دیکھیں گے, آپ کی آؤڈی یا مرسیڈیز یا 4 ویلر ہوگا. بیکاز آپ کی میسز کو یا لوگوں کو ہمارا دکھانے کا طریقہ یہ ہے کہ جی اگر امیر ہے تو اس کے پاس بہتر بڑی گاڑی ہے. 4 ویلر ہر گاڑی ہوتی ہے. یو مین ٹو سے لائک وہ جو ہوتا ہے ایس او وی ہاسیس whatever, I don't even know the terminology. تو وہی بات ہے نا, میرے حساب سے it applies to like lifestyle as well, like food. ٹھیک ہے. بٹ شاید آپ بھی کچھ ایسے امیروں کو جانتے ہوں کہ جو کہ نہیں ہے اس لیول کے پوٹینشیل, وہ ابھی بھی کرولا سیوک میں آتے جاتے ہوں گے. نہیں, پھر ان کے ملازم کرولا سیوک میں آتے جاتے ہیں. So I know people who are rich but like you know they prefer to drive a Corolla or a Civic. ہاں بٹ ڈراموں میں نہیں دکھاتے نا. So the benchmark that you make اسی لیکن ہم تو ریئل لائف میں بات کر رہے تھے نا کہ اصل زندگی میں جو امیر ہم ڈراموں میں دکھا رہے تھے کہ جو اگر آپ یہ ایک لمبی ایک کانورسیشن ہے, یہ چلتی رہے گی مزید ڈراموں میں. آج خواتین و حضرات unless you want to talk about something else, تو آج خواتین و حضرات ہم اکٹھا ہوئے ہیں ہاٹ بائٹس. یار آپ کو اتنا دھوپ میں نہیں نکلنا چاہیے تھا, آپ اپنے بازوؤں کا خیال دیکھیں.
یار میری امی بھی روز مجھے اب یہ کہ میں کیا کروں اب پورے بازو پہننا شروع کر دیں یا سلیو لیس پہننا شروع کر دیں. یا مجھے روز ان کو کوفت ہوتی میرے بازو, وہ کہتی ہیں کہ تم نے کیا کیا. نہیں کوفت والی بات تو نہیں ہے, لیکن آپ یا تو نہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ تم نے خیال نہیں رکھا اپنی آپ کو دھوپ میں نہیں نکلنا چاہیے تھا. کالا دھوپ میں نہیں نکلا اس ڈرمٹ کیا ہے وہ ڈرمامائٹوسس. گوگل کیا آپ نے؟ انہوں نے کہا تھا گوگل کریں. میں جو ان کی بات پہ یقین ہے. آپ نے گوگل کیا یا نہیں؟ میں نے ریسرچ کی ہے. انہوں نے کہا گوگل کریں آپ. کیا ہے. ان کے اپیرنس میں ویسے فرق آیا آپ نے نوٹس کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے بال جھڑ گئے. میں نے آپ کو کہا ہے وہ سچ بول رہے ہیں. ان کے بال جھڑ گئے. سچ بول رہے ہیں. آئی بلیو ہم. ڈرمامائٹوسس. ہمارے پاس کچھ ٹاپکس ہیں ہاٹ بائٹس میں ڈسکس کرنے کے لیے, اور کافی عرصے سے ہم نے ہاٹ بائٹس نہیں کی. ایک ہی ہفتہ نہیں کی, کیا ہو گیا ہے؟ نہیں اس سے پچھلے ہفتے بھی ہم نے کی تھی ہاف ایئر. وہ تو میں نہیں تھا نا یار یہاں پہ, تو ہم نے فریش ہاٹ بائٹس نہیں کی. فریش جو ہوتا ہے نا, فریش کپڑے دے دیں, اندر سے فریش شرٹ دے دیں, فریش پیس ہے اس کا کپڑے کا, فریش میں آپ کو چائے پلاتی ہوں. فریش ہم نے نہیں کیا. ہمارے پاس کافی سارے ٹاپکس ہیں. ایک ان میں ٹاپک ہے کافی عرصے سے ہم بات کرنا بھی چاہ رہے ہیں, آپ لوگ بھی ہمیں بڑا کہہ رہے ہیں کہ من جوگی آنے والا ایک ڈرامہ ہے, 3 اگست کو شروع ہو رہا ہے آن ہم ٹی وی 8 PM. اس کے بہت سارے ٹیزرز آئے ہیں, تباہ کن اتنے کو ٹیزرز ہیں کہ میں ایکچولی کنفیوز ہو گیا. پورا ڈرامہ آپ کو مل گیا. میں کہا اتنے ٹیزر, 1 2 3 4 تو چلو 5 6 7 بھی ٹھیک ہوتے ہیں, پتہ نہیں کتنے ٹیزرز تھے اس کے. منجوگی کے بارے میں بات کریں گے. سجل علی کے بارے میں ایک خبر چل رہی تھی کہ پربھاس انڈیا کے بہت بڑے سٹار ہیں, ایکٹر ہیں. میں نے ان کا, آپ نے بھی باہوبلی ہم نے دیکھی پربھاس کی, تو پربھاس کے ساتھ سجل علی کو فلم کرنے جا رہی ہیں, اس کے بارے میں کافی خبریں ہیں. تو شاید آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہو اس سے ریلیٹڈ, آپ سے کنفرمیشن ہم چاہیں گے. اور یہ کیا ایک نئی ویو شروع ہو گئی, جیسے فواد کی ایک بات چلی, اور ایک ٹائم پہ آبویسلی بہت سارے پاکستانی اداکار انڈین فلموں میں کام کر رہے تھے, اور پھر جو بھی معاملات ہوئے ہم سب کو پتہ ہی ہے. تو کیا اب ایونچولی فائنلی وہ دروازے کھل گئے ہیں واپس, کیونکہ یہ خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں, یا یہ خبریں ایویں افواہ کے طور پہ اڑنا شروع ہوئی ہیں, یا کوئی کچھ ہے بیہائنڈ دا سینز ایکچولی کچھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, کیونکہ آپ کا بہت گہرا تعلق ہے ان ساری چیزوں سے, تو ہم چاہیں گے کہ آپ کو انسائٹ دیں. میرا کیوں ہے؟ ابھی جرنلسٹ ہیں بہت بڑی, آپ بھی ہیں ویسے, کم نہیں ہیں, میں آپ جونیئر ہوں نا. ہاں میرے پاس ایک تھیوری ہے اس چیز کے بارے میں. تھیوری ہے تو ضرور میں چاہوں گا کہ کوئی اس پہ کیا ہوا ایک دم, کیا ہوا, میرے پاس تھیوری ہے. واٹ ہیز چینج, I will tell you. واٹ ہیز چینج, I will tell you today. حالانکہ اینڈ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہمیں اس بات کا یاد دہانی رہے, چیمپئنز ٹرافی کو لے کے ابھی بھی کافی وہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں. کنفرمیشن جہاں تک مجھے معلوم ہے نہیں آئی کہ انڈین ٹیم پاکستان آئے گی کھیلنے یا نہیں آئے گی. تو ایک طرف یہاں پہ کرکٹ کو لے کے ابھی تک ایمبیگوٹی ہے, اور ایک معاملہ جو بڑے لمبے عرصے سے لنگر آن کرتا آ رہا ہے وہ ابھی تک لنگر آن. میرے خیال ہے کنفرمڈ ہے کافی کہ نہیں آئے گی. نہیں آئے گی, نہیں بالکل. آخری جو میں نے خبر پڑھی وہ اپیرنٹلی روہت شرما اور وراٹ کوہلی نے کہا جی کہ ہم پاکستان آنے کے لیے تیار ہیں. There's so much misinformation and lack of misinformation. I don't think they're coming. بلکہ اب تو بات ہو رہی ہے پاکستان انڈیا سیریز کی, which they're saying let's do it at a neutral location. تو چیمپئنز ٹرافی میں are you sure India is not coming? Last I read they're not coming. اچھا, تو ایک طرف اگر یہ ہو رہا ہے, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستانی ایکٹرز جو ہیں وہ انڈیا میں اپیرنٹلی. But it's not that India Pakistan not playing with each other. They're just not coming to the hometown. So similarly in entertainment ka world the same thing applies. But World Cup کی بھی یہی آگے بات ہوئی ہے نا کہ 2026 والا جو World Cup انڈیا ہوسٹ کر رہا ہے, then Pakistan will not go. جی ایسی ہوئی ہے, ویسی بات ہوئی ہے. تو یہ سارا کیا ہے, ہو کیا رہا ہے, مدعا کیا ہے, معاملہ کیا ہے. اور کرکٹ سے ریلیٹڈ ایک اور خبر بھی ہے کہ شعیب ملک نے کہا ہے کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو پلے فار دا پاکستانی ٹیم, فار دا نیشنل ٹیم اگین. وہ ریٹائر نہیں ہو گیا, آج کی خبر ہے. وہ 2 فارمیٹس میں سے ریٹائر ہوئے ہیں, ایک سے نہیں ہوئے. انہوں نے کہا کہ میں کھیلوں گا لیگز میں کھیلوں گا, مگر میں نیشنل ٹیم کے لیے میں نہیں کھیلوں گا. اس پہ بھی بات کرتے ہیں, اس کے بھی بات کریں گے. کرکٹ ریلیٹڈ ہاٹ بائٹس بن گئی آل آف اے سڈن. اور اگر بات کر ہی رہے ہیں تو پھر عمر اکمل کی وہ جو ایک لک تھی پنک شارٹس اینڈ شرٹس میں, اس کی بات بھی کر لیں گے. ٹھیک ہے, ضرور. اور ایک بڑا ٹاپک جو کہ پچھلے پورے ہفتے سرخیوں میں رہا, اور کون سا یار, ہر کوئی جس کے بارے میں کون سا یار بات کر رہا ہے, اور ایک بہت ایک چیز ایک ایشو بڑا بن گیا ہے. خلیل الرحمان قمر صاحب رات صبح کے 4:40 پہ پوپ ہٹتی ہے جب,
تو وہ کانٹریکٹ سائن کرنے گئے ایک ڈرامے کا, وہاں پہ ان کو کڈنیپ کر لیا گیا, اور پوری جو ایک کیا ہوا وہ ایکچولی ایز پر فیکٹس جو ان کی پریس کانفرنس تھی اس پہ جو ان کے ساتھ پولیس کے آفیسرس تھے انہوں نے کیا بتایا, کیا ہوا, مدعا یہ کیا ہوا, اور کیا لگتا ہے کہ ہوا ہوگا, اور کیا ہے یہ سینیریو, اینڈ وائی از اٹ سو امپورٹنٹ کہ اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے خلیل الرحمان قمر انٹرویو ڈالیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ یار کہ اتنے انٹرویوز, اتنی کانورسیشن, اتنی اٹینشن, اتنی لائم لائٹ, وائی, وجہ کیا ہے؟ میں آئی ہیو اے فیو تھنگس ٹو سے اباؤٹ دیٹ اینڈ آئی ایم شیور یو ڈو ٹو. اس کے علاوہ کوئی اور ٹاپک ہم جی ایک فلم ریلیز ہوئی ہے اس ویکینڈ پہ پاکستان میں اینڈ اراؤنڈ دا ورلڈ کال دا گلاس ورکر. اٹس عثمان ریاض's فرسٹ فلم جو پچھلے 10 سال سے وہ بنا رہے ہیں, اور ہی واز اے میوزیشین, اے کمپوزر, دین ہی اسٹارٹیڈ ڈرائنگ, آئی تھنک ہی واز آلویز این اینیمیٹر. اینیمیٹر 10 سال پہلے انہوں نے شروع کی, اور پھر انہوں نے اپنی کمپنی بنائی اور اس میں کراؤڈ فنڈنگ سے فلم کو کیا, اپنا بجٹ کیا, فائنانس کیا, تو اب وہ فائنلی ریلیز ہوئی ہے اینڈ اٹس گیٹنگ ریئلی گڈ ریویوز. اس کے بارے میں بھی ہم بات تو جہاں پہ ہم گلاس ورکر کی بات کریں گے, آنے والی فلم ہے مستانی, آمنہ الیاس اور عفان وحید کی, اس کا ٹریلر ریلیز ہوا, تو کیوں نہ پھر اس کی ٹریلر کے بارے میں, بلکہ ایک اور آنے والی فلم ہے لیچ, اس کے بھی ٹریلر کو دیکھ کے اس کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, یہ ٹاپکس آپ کے لیے اگر کافی ہیں تو پھر آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ایک ٹائل بریک کی طرف جائیں. ٹائل بریک سے جب واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے, کہیں جائے گا مت. جی آمنہ, کہاں سے شروع کرنا چاہیں گے؟ فلموں سے شروع کر لیں یار. ضرور, فلمیں آ رہی ہیں آگے. آپ نے گلاس ورکر کی بات کی, عثمان ریاض کی جو اینیمیشن ہے, تو وہ ابھی فرائیڈے کو کل ہی ریلیز ہوئی ہے جی, اور اس کا پریمیئر وغیرہ بھی ہوا کراچی میں. میں نے دیکھا فیصل قریشی کی پکچر, ہمیں کوئی انوائٹ نہیں آیا اس لیے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہو رہا ہے. مجھے تو آپ بتا رہی ہیں. ہاں, لیکن میں جا کے دیکھنا چاہوں گی خود سے. آئی ووڈ لائک ٹو سی دا فلم بیکاز اتنا اس کا 10 سال سے ویئر ہیئرنگ اباؤٹ اٹ, اینڈ جو لوگ ایکسپرٹس ہیں اس فیلڈ میں, انہوں نے, عثمان نے, جاپنیز آرٹسٹ ہیں کافی آسکر وننگ, ان سے جا کے وہ جو ایک خاص فارم ہوتی ہے اینیمیشن کی وہ سیکھی, وہ ان کے مینٹور رہے ہیں. تو آپ کو ہلکا ہلکا وہ گلمپس بھی آئے گا ان کی جو اسٹائلائزیشن ہے اس میں, جاپنیز کارٹونس کی بھی آئے گی. تو آئی مین اٹس اے ریئلی نائس اسٹوری, اٹس این اینٹی وار اسٹوری اینڈ اٹس ٹیکن انفلوئنسز فرام پاکستان, بٹ اٹس اے فکشنل پلیس, ایسے کہیں بیس نہیں ہے. اباؤٹ اے ینگ بوائے ہو فالز ان لو ود این آرمی آفیسرز ڈاٹر ایٹ اے ٹائم آف وار. It's nice. I would like to watch it. میں نے ٹریلر دیکھا تو اس کا جو اینیمیشن ہے obviously بڑی ٹاپ کلاس ہے, اور بڑی خوبصورت طریقے کے ساتھ ہوئی ہوئی ہے, اور ہینڈ ڈرون ہے نا, کمپیوٹر جنریٹڈ نہیں ہے. سو بہت خوبصورت, بہت خوبصورت, اینڈ اٹ اپیئرز کہ ہوتا ہے نا کسی ٹریلر کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے یار بڑی محنت ہے, ایک لیبر آف لو ہے. ایبسلیوٹلی. تو میں تو لوگوں کو بھی کہوں گا کہ ضرور بچوں کو لے کے جائیں. وہی بات ہے حسن, اٹس اے بگر کانورسیشن ایکچولی کہ یہ عثمان ریاض جیسے بہت ہی پیشنیٹ آرٹسٹس ہیں, ان کا یہ کرافٹ ہے, انہوں نے 10 سال لگا کے ایک فلم بنائی ہے. نا واٹ آئی مین آئی ایم شیور نا وہ باکس آفس پہ کوئی بہت بڑا امپریشن ہوگا اس فلم کا, نہ پلیٹ فارمز ہی نہیں ہیں نا ہمارے ملک میں, تو کوئی سپورٹ نہیں ہے, کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. تو جو ایسے بریلینٹ لوگ ہیں وہ پھر ایک دو چیزیں ایسی کریں گے, پھر وہ بد دل ہو کے یا تو چھوڑ دیں گے یا پھر ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے. سو یہ جو ایک میسو ڈرین ہو رہا ہے, اسی لیے ہو رہا ہے بیکاز اٹس جسٹ وی ڈونٹ ایون ہیو آور بیسکس ٹوگیدر. ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو انویسٹ ان دی آرٹس اینڈ artistic endeavors and passion projects, and it's just very sad. جہاں پہ ہم گلاس ورکر کی بات کر رہے ہیں, اب میں نے 2 ٹریلر مزید فلموں کے دیکھے, ایک ہے مستانی اور ایک ہے لیچ. جی میرا جو فرسٹ امپریشن ہے دونوں فلموں کو لے کے وہ کوئی بہت خاص اس لیے نہیں ہے بیکاز اگین جہاں ہم بات کر رہے ہیں, میں کسی کی انٹینشن کو بالکل ڈاؤٹ نہیں کرتا, بٹ وی آر سٹنگ ان 2024 اینڈ with the sheer volume of content that is available to us and the platforms that are available to us, ایک مجھے لگتا ہے کہ ایک منیمم اسٹینڈرڈ سیٹ اب ہو جانا چاہیے, بینچ مارک اسٹیبلش ہو جانا چاہیے آف دا کانٹینٹ دیٹ از بینگ پروڈیوسڈ ان دا کنٹری, اسپیشلی فار دا بگ اسکرین. تو لیچ اور مستانی دونوں کے ٹریلر دیکھنے کے بعد مجھے
یہ احساس نہیں ہوا انفارچونیٹلی کہ یار او مائی گاڈ دیز آر بوتھ فلمز دیٹ آئی کین ناٹ مس. اگین آئی ایم ناٹ ڈاؤٹنگ دی انٹینشن دین مجھے بخوبی اس بات کا اندازہ ہے کہ بڑی محنت ہوئی ہوگی ان دو پروجیکٹس پہ. لیکن اس دن میں اور آپ آف کیمرہ بھی بات کر رہے تھے یار کہ آپ سنیما میں جانا ایک میرے خیال میں لگژری بن چکا ہے. اب آپ اپنے اگر 2 3 4 دوستوں کے ساتھ یا فیملی ممبرس کے ساتھ اگر سنیما جاتے ہیں تو ایک اچھا خاصا اماؤنٹ آپ اسپینڈ کرتے ہیں اپنی انکم کا آن دیٹ ایکسپیرینس. اور اس میں آپ پہلے تو ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے پیٹرول سے لے کے پہنچ کے پھر نہیں وہ چھوٹی بات نہیں ہے, گاڑی کا پیٹرول از پریٹی ایکسپینسو, اور ڈرنکس اور یہ اور وہ اور سنیما کا ٹکٹ اور سارا کچھ مل ملا کے ایک اچھی خاصی اماؤنٹ بن جاتی ہے. اس کو اگر میں اس تناظر میں دیکھوں تو جو ایک فرسٹ امپریشن کسی فلم کا ملا ان دو ٹریلر کو, وہ والا نہیں ہے کہ میں بولوں یار کہ اوکے آئی ایم ولنگ ٹو اسپینڈ that much money on these. What is the last film that you felt like that about? Umro Yaar. Yeah, absolutely. Umro Yaar was a kind of film that I was like okay yaar اس کی production quality, اس کا scale اس طرح کا ہے کہ میں جاؤں کہ یار کہ میں نے یہ ایکسپیرینس کرنا ہے سنیما میں جا کے so میں یہ نہیں کہہ رہا obviously ایک عمرو یار جیسی فلم بنانا یا مولا جٹ جیسی فلم بنانا ایک بہت بہت بڑی ایک ٹاسک ہے اور وہ فلمیں بننے میں بہت ٹائم لگا, بہت بجٹ لگتا ہے. سو ناٹ ٹو سے کہ چھوٹی فلمیں بننی نہیں چاہیے, میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا. کم بجٹ میں رہ کے بھی کوالٹی پروڈکشن میرے خیال میں ہو سکتی ہے. جیسے میں نے جب مستانی دیکھا تو مجھے اس میں جو پہلی چیز مجھے اسٹرائک کی یار کہ یہ کچھ پارٹ جو ہے وہ ڈیٹڈ لگ رہے ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم. آئی تھنک بنی بھی ہے, یہ ہمیں پتا بھی ہے, وہ وقت لگا اس کو بنانے میں. بائی دا ٹائم آپ کا پروڈکٹ بن کے کمپلیٹ ہو کے آتا ہے تو, اور یہ پچھلی جو آئی تھنک خوشحال اور نازش والی فلم آئی تھی جی, بڑے لوگوں نے کہا کہ وہ اتنی بری نہیں تھی. ہاں پوپے دی ویڈنگ کے لوگوں نے اس کو ایکچولی انجوائے کیا. بٹ وتھ سنیما فرسٹ امپریشن از یور لاسٹ امپریشن رائٹ. آپ کا وہ اتنا پل ہونا چاہیے کہ آپ کو سنیما میں لے کے جائے, پھر آپ ڈیسائیڈ کریں یار فلم اچھی تھی بری تھی یا جو بھی تھی. بالکل ایسا ہی ہے. تو اگین مستانی اور لیچ دونوں کو لے کے مجھے جو پہلی چیز ہمیشہ جو اسٹرائک کرتی ہے وہ پروڈکشن کوالٹی کرتی ہے. اسٹوری سب کچھ آف کورس ویری امپورٹنٹ, بٹ فار اے فلم the production quality needs to be at a level where I'm like okay I'm going to go to the cinema, spend 2 hours 2.5 hours 3 hours of my time, spend x amount of money, تو میں یہ فلم دیکھوں گا. پھر آتا ہے کہ اچھا فلم اچھی تھی بری تھی کیا تھا. Like out of the 3 I really want to go watch Glass Worker because اس کی پروڈکشن کوالٹی لگ رہی ہے کہ ایک بہت محنت سے ایک چیز بنی ہوئی ہے, وہ ایک ہے بھی آؤٹ آف دا باکس کانسیپٹ ہے whatever for پاکستان. اور میں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس نظریے سے سوچتی ہوں یا آپ لوگ سوچتے ہوں, بٹ میرے لیے سنیما میں جا کے دیکھنا نمبر 1 از پروڈکشن کوالٹی. اگین دیٹس گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود دی بجٹ. میرے لیے پہلے بھی ہم یہ ڈسکشن کر چکے ہیں کہ فار می ٹو بی وانٹ ٹو واچ اے فلم ان دا سنیما اٹ ہیز ٹو بی اے لارجر دین لائف فلم. وہ چیز ہو فلم کے اندر, خواہ وہ اسٹنٹس ہوں یا اینیمیشن ہو یا ویژول افیکٹس ہوں, جو کہ آپ کو چھوٹے اسکرین پہ ان کا ایکسپیرینس نہ ہو سکے, جو آپ نہ کر سکیں. کئی چیزیں ہوتی ہیں وچ یو نیڈ ٹو سی آن اے لارجر اسکرین بیکاز چھوٹے اسکرین پہ ان کا امپیکٹ نہیں ہے. وہ فلمیں میں دیکھنا چاہتی ہوں. لائک ایونجرز ٹائپ آپ obviously you don't want to watch it on your phone, right? But again, even if the really good films that have come from India which are on Netflix like Lapata Ladies یا 12th Fail یا اب جو ہم نے دیکھی شری کانت, میں نے تو مہاراجہ بھی آپ نے دیکھی, یہ وہ فلمیں کہ I really enjoy and appreciate on television. I perhaps wouldn't buy a ticket and go to the cinema to watch because cinema کی اب میرے حساب سے ڈیمانڈ بالکل اور ہے. بالکل صحیح ہے. اب عمرو عیار ہے, اس میں آپ کے افیکٹس چل رہے ہیں وہ سب. I would have loved to see a Barzakh on the big screen, with those visuals اس قسم کے ہیں. تو میرے خیال میں it's about time کہ makers also now realize کہ ہم اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں, اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں, تو اس کا مقصد کیا ہے. اور یہ آج کل کے دور کو مد نظر رکھتے ہوئے کیونکہ کانٹینٹ فرق ہو گیا, اب تبدیل ہو گیا ہے. آپ کے پاس OTT پلیٹ فارمز آ گئے ہیں, آپ اب تو میجورٹی فون کے اوپر دیکھ رہی ہے, آپ ٹیلی ویژن کے اوپر نیٹ فلکس اور پرائم دیکھ رہے ہیں, آپ کی سیریز بن رہی ہیں, آپ کے ڈرامے بن رہے ہیں, بہت سارا کانٹینٹ ہے. اس بیچ میں آپ جو کہانی بتانے چاہ رہے ہیں وہ بڑی اسکرین پہ کوئی کیوں جا کے دیکھے, یہ سوچ بہت ضروری ہوگی. بالکل بالکل. But I sympathize with all the producers and who are putting money into it, جو ابھی بھی فلمیں بنا رہے ہیں. آپ کا کوئی امپریشن ہے, آپ کچھ کہنا چاہیں گے لیچ اور مستانی کے؟ مطلب میں نے دیکھ لی ہے, میں نے لیچ تو میں نے کافی دفعہ سنیما میں اس کا ٹریلر دیکھا ہے and I was like okay, but again it didn't seem like a film that I would actually
spend time or money on going to watch. अगर लोगों ने जाके देखा और कहा रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं तो हम देख लेंगे, बट अच्छा, और इसमें वो वाली बात नहीं है कि लोग कहते हैं कि अच्छा इट्स योर जॉब एंड it's our job, but like we also don't watch all dramas, yeah. But no, but you know, a product needs to be good enough for one to want to review it, right? آپ کسی چیز کو جب ریویو کرتے ہیں اس کا مقصد تو یہ ہوتا ہے نا. I don't know, I think people are right, it is our job to watch it, but that's why میں تو کہتی ہوں I don't want to be known as آپ کوئی بھی پروڈکٹ کا ریویو کرتے ہیں لوگوں کے لیے کرتے ہیں نا. تو میں وہ فلم دیکھ کے کچھ ٹریلرز دیکھ کے آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار کہ جب میں خود کے پیسے نہیں خرچ کروں گا تو میں لوگوں کو کیوں بولوں اپنے پیسے خرچ کریں. ٹھیک ہے رائٹ. سو ایک سرٹن اسٹینڈرڈ میرے خیال میں اب سیٹ ہو جانا چاہیے فار فلمس. بالکل میرا اوپینین ہے, آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں. جی باقی وش them all the best. Yeah, absolutely, good luck to all of them. جی بالکل. مستانی seems slightly better than Leech because وہ فیملی اس طرح کا ایک انٹرٹینر ہے. But then again بیچ میں نے جب عفان کی وہ داڑھی دیکھی فیک تو لائک یار یو نو اگین پروڈکشن کوالٹی میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو پھر بادر کرتی ہیں. حالانکہ I'm extremely fond of Amna, I'm very fond of Afan, we are very fond of both of them. Absolutely. لیکن it's a complete package, you know. Yeah. Moving on to Amna ji. Moving on to جی ٹریلرز آئے پھر ایک ڈرامے کے آنے والے جس کا نام ہے من جوگی, written by ظفر معراج and directed by کاشف نثار, جن کا آخری پروجیکٹ اکٹھا تھا قابلی پلاؤ, اور وہ ہم نے دیکھا تھا گرین پہ, اور یہ آ رہا ہے ہم ٹی وی پہ اسٹارٹنگ فرام 3rd August which would be next Saturday exactly. آئی تھنک کس ڈرامے کو ریپلیس کر رہا ہے مجھے نہیں پتا. سیٹرڈے کو تو ہم ٹی وی کا ایسا کچھ نہیں آتا. آئی تھنک سنڈے کو زرپتوں کا بن آتا ہے. ہاں سیٹرڈے کو جو بھی آتا تھا we were not watching. جی جو بھی آ رہا تھا we were not watching. اچھا اب اسٹرانگ ہو گیا ان کا ویکینڈ. فرائیڈے جفا, سیٹرڈے منجوگی, یہ اور سنڈے زرپتوں کا. زبردست. well done. ہمارا جو وینسڈے والا سلاٹ ہے وہ اور وہ ہو گیا, زبردست ہو گیا ہے. میں نے ٹیزرز بہت انجوائے کیے اینڈ آئی مین ایک تو دا بریلینس آف بلال عباس خان آف کورس, ابھی ہم نے ان کو دیکھا عشق مرشد میں, اور وہاں پہ بٹوین شامیر اینڈ فضل بخش, اینڈ ناؤ ایز دس کیریکٹر ہو سیمس ٹو بی این اپرینٹس ان اے مسجد. اور وہاں سے یہ لڑکی جو ہے لگ یہ رہا ہے کہ ٹریلر سے کہ اس کی شادی ہوتی ہے کیریکٹر آف گوہر کے کیریکٹر کے ساتھ جو کہ ابیوسو ہے, اور پھر طلاق ہو جاتی ہے شاید, اینڈ دین دوبارہ شاید شادی ہوتی ہے اس لڑکے کے ساتھ, اور ان کی ریلیشن شپ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے. کئی اینگلز ہیں بیچ میں جو کہ وچ ریئلی پک یور انٹرسٹ کہ واٹ از ہیپننگ. دیر از اے سین ویئر شی از سٹنگ ان اے چرچ اینڈ آئی واز لائک اوکے از شی شون ٹو بی فرام دا کرسچن کمیونٹی, بٹ دین اس کا نکاح بھی ہو رہا ہوتا ہے تو کنورٹ کرتی ہے شاید, آئی ڈونٹ نو, بٹ انٹرسٹنگ بہت ہے, بہت زبردست. آئی مین پرفارمنسز بھی دونوں کی, سبینہ بھی از ریئلی گڈ. لاسٹ ہم نے دیکھا ناٹ ان قابلی پلاؤ بلکہ قابلی کے بعد جو ایک ڈرامہ ان کا آیا تھا ود سمی خان, وہ ہم نے تھوڑا سا دیکھا تھا, وہ رمضان والا بھی تھا جو ہم نے نہیں دیکھا. بٹ ہیئر آئی سی ریفلیکشن آف دا قابلی پلاؤ والی سبینہ, تو پرفارمنس بھی اسٹرانگ لگ رہی ہے. گوہر آف کورس از انسیڈ از اے بریلینٹ ایکٹر اینڈ ان کی بھی بڑی امپیکٹفل سینز ہیں, تو میں بڑی ایکسائٹیڈ ہوں اس پروجیکٹ کو لے کے, اور میں ایم لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ. اچھا تھوڑا سا میں ان لوگوں کو بیک گراؤنڈ دے دوں جو مجھے لگتا ہے کہ اس کا پریمس ہے, جن کو شاید نہ سمجھ آ رہی ہو. سو مجھے لگتا ہے کہ اٹس بیسڈ آن حلالہ ایک کانسیپٹ ہے, نتھنگ ٹو ڈو ود دا ریلیجن, بٹ سو بیسکلی اسلام میں جب ایک مرد اور ایک عورت کی طلاق ہو جاتی ہے, وہ 3 طلاقیں جب ہو جاتی ہیں, ڈیورس فائنل ہو جاتی ہے, تو عورت اور وہ مرد دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے انلیس وہ عورت پہلے کسی اور کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے, اور وہ شادی اگر کسی وجہ سے اس کی نہیں چلتی اور ٹوٹ جاتی ہے, پھر وہ واپس اپنے پہلے شوہر کے ساتھ ریکنسائل کر سکتی ہے, دوبارہ نکاح ان کا ہو سکتا ہے. اسی لیے اور لوگ پوچھیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے, کس کی وجہ کیا ہے, وائی, یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. میرے خیال ہے کہ اس کی لاجک ہے, کیونکہ اللہ کے بنائے ہوئے ہر قانون میں لاجک ہوتی ہے. اس کی لاجک یہی ہے بیسکلی کہ آپ طلاق کو سیریسلی لیں, بہت سیریسلی, اور اتنا اس کو ٹریویلائز نہیں کریں کہ آج طلاق کر لی تو کل دوبارہ نکاح کر لیا. اور اسی لیے طلاق جو ہے وہ 3 فیزز میں ہوتی ہے. یہ جو ہے کہ طلاق, یہ دیٹ از ناٹ دی ایکچوئل کانسیپٹ.
تو اس کے ایک ڈیوریشن طے ہوئی ہے, بڑا ٹیکنیکل یہ ساری چیزیں ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بار آپ کا وہ فل اینڈ فائنل 3 طلاقوں کے بعد پوری ڈیوریشن گزرنے کے بعد اچھی طرح سوچنے سمجھنے کے بعد جب آپ کی طلاق فائنلائز ہو جاتی ہے تو آپ دوبارہ ریکنسائل تب تک نہیں کر سکتے جب تک آپ کا کہیں اور نکاح ہو نہیں جاتا, اور وہ شادی آپ کی اس میں بھی طلاق نہیں ہو جاتی یا بیوہ نہیں ہو جاتی. بالکل. ٹریلر میں جو دکھایا گیا ہے وہ یہ دکھایا گیا ہے کہ اس کو جو ایک اللیگل پریکٹس تو پروبیبلی نہیں ہے, بٹ ایک جو پریکٹس جو لوگ جو ایک شارٹ کٹ طریقہ انہوں نے اپنا بنا لیا ہے کہ جی اگر کسی مرد نے کسی عورت کو طلاق دے دی ہے غصے میں یا فار وٹ ایور ریزن, یا وہ ٹرپل طلاق, اور وہ طلاق ایک ان افیکٹ آ گئی ہے, اب وہ ریگریٹ کر رہا ہے کہ یار کہ میں نے طلاق دینی تو نہیں تھی, میں تو غصے میں دے دی جو بھی دے دی. تو ریلیجسلی کیونکہ اور کوئی راستہ نہیں ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ جی کہتے ہیں کہ اچھا اس کی کسی کے ساتھ نکاح کرا دو, ایک رات وہ اس کے ساتھ گزار لے, پھر وہ اگلے دن اس بندہ اس کو طلاق دے دے اور یہ واپس اپنے پرانے میاں کے ساتھ یہ کر لے. So یہ جو پریکٹس ہے that has got nothing to do. اچھا, that's what the drama is about? Didn't you see that? No, I saw the trailers but I didn't know کہ اتنی بیک گراؤنڈ حلالہ کی کوئی بات تو نہیں کہیں. وہی تو بات ہو رہی ہے کہ وہ جب وہ کہتا ہے کہ میری جب گیند گئی تھی تو دوسرے گھر میں اور میری گیند نہیں دے رہے تھے تو میں نے ٹانگیں اور 2 بازو توڑ کر گیند لے لی تھی, یہ تو میری پھر ووٹی ہے. اور جو شروع میں پوری ایک ان کی کانورسیشن دکھائی جاتی ہے اسماء عباس صاحبہ کے کردار کی کہ آج کی رات ہے, ایک رات ہے, کل سے تو پھر ادھر آ جائے گی, اور پھر وہ دروازہ بند کرتے ہوئے. سو it is a very 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 sensitive. Oh, interesting. Yeah, suddenly more interesting. Huh? You didn't know? No, I didn't know it was about halala. I mean, I figured out that there were multiple marriages involved, but yeah, what you're saying is completely making sense. Yeah, so it is obviously, as I said, it's based on a very very sensitive topic, or it is also very daring to opt for a subject like this. آج کل کے کلائمیٹ میں you know یہاں پہ اتنا اسکروٹنی ہے اور ایک اتنے کسی کو تو ڈیئر کرنا ہے نا. well done. تو کاشف نثار اور ظفر مراج کو بہت کریڈٹ. میں جو چیز سے جو مجھے زیادہ انٹرسٹنگ لگا کہ اچھا اب یہ انہوں نے ان کرداروں نے کر تو لیا کہ یار کہ گوہر کے کردار نے اگر سبینہ کے کردار کو طلاق دے دی غصے میں آ کے, اور پھر اس کو پریشرائز کیا گیا وہ حلالہ کر لے کہ جی بلال کے کردار کے ساتھ اس کی ایک رات نکاح کر دیا جائے, ایک رات کا جو بھی وہ کرنا ہے تاکہ وہ اس کو طلاق دے اور پھر وہ آگے چل کے وہ کر لے. بیچ میں کچھ پرومو میں ایسے سین نہیں دے گا, ہاں تو بھاگ جائیں گے, تو وہ بیچ میں پرومو میں سین ہے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ان کا فیصلہ تبدیل ہو گیا ہے. دیو ایکچولی دونوں تو یہی تو ہے, یہ ہے that's pretty obvious. اچھا پھر وہاں پہ کچھ ایسے سین بھی ہے جہاں پہ وہ دونوں خوشی خوشی شادی کر رہے ہیں جس میں بلال کی لک تھوڑی سی مختلف ہو جاتی ہے, سبینہ کی لک مختلف. I mean, میں نے کہا نا it's very interesting. بہت مزے کا لگ رہا ہے, مطلب ہے کہ یا تو یہ بڑا بہت انٹرسٹنگ پروجیکٹ ہے اینڈ وی آر ویری لکنگ ریئلی ویری لکنگ فارورڈ ٹو اٹ. اب اگر ہم کابلی پلاؤ دیکھیں اس میں بھی ایک اسی طرح کی تھیم تھی کہ لڑکی اس کا شوہر ہے اور وہ شوہر چلا گیا ہے. کاؤچ نہیں تھا یار ان کے کمرے میں, کاؤچ نہیں تھا ان کے کمرے میں. اوہو اچھا ہاں. تو if anyone I trust ظفر معراج and کاشف نثار. ظفر معراج کا میں نے انٹرویو کیا, ضرور جا کے دیکھیے گا, اس لیے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ وہ لوگ کیسے کس کولیبریٹو ایفرٹ کے تحت اس کہانیاں بناتے ہیں اور پھر پیش کرتے ہیں. وہ بڑی سوچ جاتی ہے ان کے پورے پروجیکٹ میں اور ایک بڑی تھاٹ آؤٹ طریقے کے ساتھ وہ کرتے ہیں. سو ہائی ہوپس فرام منجوگی. پرفارمنسز کی جہاں تک بات ہے, بلال ایک زبردست اداکار ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, اور اس میں ایک مختلف روپ میں نظر آ رہے ہیں. گوہر مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں نیگیٹو کردار گوہر سے زیادہ بہتر اور کوئی نہیں کر سکتا. اینڈ اگین جو ان کی جھلک آپ دیکھتے ہیں ٹیزرز میں از آؤٹ اسٹینڈنگ. اینڈ سبینہ کابلی پلاؤ کی ان کی پرفارمنس ہم سب کے سامنے ہے, اینڈ بڑی دیر سے ایک انتظار تھا کہ کابلی پلاؤ کے بعد ہم ان کو کسی اسی طرح کے پروجیکٹ میں دیکھیں جہاں کہ ان کی پرفارمنس اس طرح سے ابھر کے سامنے آتی ہے. اینڈ آئی تھنک منجوگی سے ہمیں وہ امید ہماری پوری ہوتی نظر آ رہی ہے. سجل پربھاس کے ساتھ فلم میں آ رہی ہے. جی میں نے ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے سجل کو بھی اور ان کے مینیجر کو بھی, ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا. اب میرا نہیں خیال کنکلوسیو جواب کوئی آئے گا بھی.
تو میرے پاس اس پہ کوئی روشنی میں نہیں ڈال میں نے جہاں تک اس پہ اپنی اینڈ سے جو ریسرچ کر سکتے تھے وہ کر سکتے تھے. تو یہ واقعی میں خبر انڈین پبلیکیشنز میں ایک ہوتا ہے نا کہ ہمارے یہاں کوئی چھٹی چھوڑ دی یا کچھ ہو گیا, تو یہ انڈین پبلیکیشن سے خبر آنا شروع ہوئی ہے. انڈیا سے اگر انڈیا کے خبر ٹائمز آف انڈیا نے کور کیا, بہت اور دیگر بڑے پبلیکیشن ہیں, بڑے بالی ووڈ ہنگامہ, بڑے جو انڈیا کے پورٹلز ہیں, وہاں پہ یہ خبر چھپی ہے. سو مے بی اٹس ٹرو. دیکھیں میرا آپ میں نہیں خیال کہ کوئی بھی پاکستانی آرٹسٹ جو ہے وہ انڈین سنیماز میں آپ کو نظر آئے گا. آئی ڈونٹ تھنک سو. ویدر اٹس سجل علی, آئی ڈونٹ نو, مے بی اٹس سم تھنگ. جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے فواد کی بھی, دیکھیں بہت سے پروجیکٹ ایسے ہیں جو آؤٹ سائڈ آف انڈیا بن رہے ہیں, کینیڈا میں بن رہے ہیں یا یو ایس میں بن رہے ہیں, یو کے میں بن رہے ہیں. میرے پاس کنفرمیشن اس چیز پہ نہیں ہے, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ فواد, آئی ریئلی ڈونٹ تھنک دیٹ ہی از گوئنگ ٹو میک اے بالی ووڈ کم بیک ایز پر سے, کہ جی بالی ووڈ کم بیک کا مطلب ہے کہ وہ وہاں جا کے ان کی فلمنگ ہو اور پھر وہ سنیماز میں فواد خان کی فلم ریلیز ہو. آئی ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ ان آل آنیسٹی. اینڈ دیز کراس بارڈر پروجیکٹس آر ہیپننگ, یہ زندگی بھی تو ہو ہی رہا ہے نا, اور ایسے اور بھی پروجیکٹس ہوں گے جہاں پہ انڈین اور پاکستانی ایکٹرز اور آرٹسٹ جو ہیں وہ مل کے کام کریں گے. یہ ہو سکتا ہے, تو ہو سکتا ہے پربھاس اور سجل کسی آؤٹ سائڈ آف انڈیا پروجیکٹ میں کام کر رہے ہوں, بٹ یہ کہنا کہ جی بالی ووڈ کم بیک ہے یا بالی ووڈ, آئی ریئلی ڈونٹ تھنک اٹس گوئنگ ٹو ہیپن. مجھے جو چھوٹا موٹا اس فلم کے بارے میں پتہ چلا, اس فلم کا نام ہے فوجی. اچھا, اور یہ وہ جو آپ کی ہاں یہ تو رپورٹ سرکولیٹ کر رہی ہے, رپورٹ جو سرکولیٹ کر رہی ہے, اس طرح کی فلم لگ نہیں رہی. یہ وہی یو نو جو ایک ہوتا ہے نا پیریڈ ڈراما ٹائپ ہے, جی, تو یہ وہ نہیں لگ رہی کہ انڈیا کینیڈا والی کولیبریشن ٹائپ, یو نو جیسے عمران عباس کی تھی. عمران عباس کی وہ کولیبریشن کا آپ کو لگ جاتا ہے کہ I don't know, جیسے فواد کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ وہ شاید کوئی لنڈن کا ٹائپ کا ہے, جی جی, یہ مختلف لگ رہی ہے. اگین آئی کوڈ بی رانگ, بٹ the thing is that you really think after the backlash that they got for even a دھوپ کی دیوار کہ ZEE5 بند ہو گیا تھا پاکستان میں, اس کے بعد سجل would go to a film called فوجی in India? It seems very unlikely. So I mean, نہیں, یہ تو اسپیکولیشن ہے نا. ابھی دیکھیں یہ ساری چیزیں یہ رومرز ہیں, بالکل, اس میں تو کوئی کانکریٹ فوجی نام بھی کوئی فائنل تھوڑی ہے. بات یہ ہے کہ یہ خبریں کیوں آ رہی ہیں, پہلے فواد کی آئی, پھر اب سجل کی آئی, اینڈ جو میں آپ سے بات کر رہا تھا ان اے ٹائم جہاں پہ انڈیا کی بیچ میں فیروز خان کی بھی آئی تھیں کہ وہ بھی کسی انڈین ایکٹریس کے ساتھ کام کر بھی رہے ہیں, بٹ وہ کولیبریشن وہ والا سین, تو وہ پروجیکٹس بن رہے ہیں. تو جب تک ہمیں ڈیٹیل میں خبر نہیں ملتی یا انفارمیشن اسٹریٹ فرام دا سورس نہیں ملتی, آئی مین یا جب تک کوئی کنفرمیشن خود ایکٹر ایبسلیوٹلی دے نہیں دیتا. لیکن اب یہ کیا ہے, ہو کیا رہا ہے, کیونکہ دوسری طرف جیسے ہم کرکٹ کی بات کر رہے تھے تو چیمپئنز ٹرافی میں انڈیا کی ٹیم تو آ نہیں رہی ہے یہاں پہ. میرے خیال ہے کہ آپ نے کہا نا تھیوری ہے کوئی پرسن ٹو پرسن, نہیں وہ تھیوری یہی ہے کہ آؤٹ سائڈ آف بالی ووڈ کولیبریٹو پروجیکٹس بن رہے ہیں, لیکن بالی ووڈ ریٹرن کسی کا نہیں ہو رہا. وہ یہ تھیوری میری یہی ہے کہ پرسن ٹو پرسن یا اسپورٹس مین ٹو اسپورٹس مین, آرٹسٹ ٹو آرٹسٹ, ایوری بڈی وانٹس ٹو ورک ٹوگیدر. اسٹیٹ لیول پہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. سو جہاں پہ آفیشیل آپ کا اسٹیمپ آتا ہے, فار ایگزامپل کرکٹ کا آفیشیل ہو یا بالی ووڈ کا یا فلم میکنگ کا آفیشیل ہو, اسٹیٹ لیول پہ نہیں ہوگا. یہ انڈیویجول لیولس پہ یا آؤٹ سائڈ آف پاکستان کولیبریشن, اب تیسری کوئی سیریز ہو وہ دبئی میں ہوسٹ ہو جائے یا سری لنکا میں ہوسٹ ہو جائے, وہاں انڈیا پاکستان کھیلنے جاتے ہیں. بھی تو ہم نے کیا تھا وہ فلم میں کر لی ہے. جی بالکل, یہ سب باہر والے پروجیکٹس ہیں, یہ ہوتے رہیں گے اور ہونے چاہیے, بڑی اچھی بات ہے. وہ آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں, یہ والا مجھے باہر کا لگ نہیں رہا, تو اس لیے جب سجل کا نام آیا مجھے لگا ہے ہی نہیں, یہ سجل کا نام کیسے آ گیا. Let's see. No smoke without fire. Let's see. اگین اگر یہ پاکستانی میڈیا کی طرف سے ہوتا میں کہتا چلو یہ کیا یار یہ, بٹ کیونکہ انڈین میڈیا نے بہت ایکسٹینسولی اس خبر کو چلایا ہے اور کور کیا ہے, اور انڈین میڈیا نے باقاعدہ سجل کا نام لے کے یہ خبر چلائی ہے, تو انڈین میڈیا کو کیا پڑی ہے کہ پربھاس کے ساتھ ایک پاکستانی ایکٹریس کا نام وہ لگا کے جوڑیں اور وہ خبر چلائیں. یو نو مطلب فار ایگزامپل میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سجل نے ایسا کیا, لیکن اگر کوئی پاکستانی ایکٹر ہے وہ پاکستانی پورٹل کو انفارمیشن آپ فیڈ کر سکتے ہیں, آپ کہتے ہیں یار یہ چلا دو بھائی, اور پاکستانی پورٹل کوئی چلا بھی دے, شاید ہمیں کوئی بولے یار میں یہ فلم کرنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں, کین یو لائک یو نو اسٹارٹ آف سم تھنگ. بٹ انڈیا میں کوئی آپ کی بات کیوں مانے گا. سو انڈیا میں کسی نے سجل کا ہی نام لے کے یہ پروجیکٹ کیوں اس کی خبر چلائی, اور بڑے اخباروں نے, ٹھیک ہے, جیسے میں کہہ رہا ہوں ٹائمز ناؤ, ٹائمز آف انڈیا, یہ بڑے اخبار ہیں ان کے. خیر کریڈیبلٹی تو انڈیا کی میڈیا کی, یو نو. جی جی بالکل ٹھیک ہے. سو لیٹس سی, انٹرسٹنگ ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ بالکل ہی اس بات کو رد کر دینا چاہیے, جیسے یو نو آپ کو لگ رہا ہے کہ ہے ہی نہیں پروجیکٹ.
کچھ تو ہے بھائی, کچھ تو ہے, کچھ تو ہے. انٹرسٹنگ بات ہے. ٹھیک ہے. تو آئیز اینڈ ایئرز اوپن, اوپن, our eyes and ears are open. جی. عمر اکمل کے آپ کہہ رہی تھی کپڑوں, عمر اکمل نے بڑے کیوٹ ایک پنک شارٹس اور اس میں کارڈ سیٹ میں اپنی تصویر لگائی. انہوں نے کہا کہ بندے کو خوش ہونا چاہیے اور کانفیڈنٹ ہونا چاہیے. کچھ نہیں, میں تو صرف تصویر لگانا چاہتی تھی ان کی. میں نے کہا یہ بڑی کیوٹ تصویر تھی. ٹھیک ہے, تو تصویر ہے, میں آپ کو دے دوں. شعیب ملک نے کہا کہ جی میں, ہاں یہ مجھے بات اچھی نہیں لگی. ایک تو پہلی بات تو یہ کہ شعیب ملک ویسے بھی کافی تنقید کا نشانہ ہوتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ان کو یہ بات ذرا سی ہی شوڈ ہیو فریزڈ اٹ اے بٹ بیٹر, بجائے کہ یہ کہیں کہ آئی ول ناٹ پلے فار دا پاکستانی ٹیم اگین, اینڈ دین ہی آلسو سیڈ آئی ول ناٹ بی پلئنگ فار آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پلے فار دا نیشنل ٹیم اگین. اٹ جسٹ ساؤنڈیڈ ویری رانگ. اٹ ساؤنڈیڈ ویری, انہوں نے کسی انٹرویو میں کہا ہے, یہ چل رہا ہے پورا, میں نے خود سے سنا ہے. تو انہوں نے یہ اٹ ڈڈنٹ ساؤنڈ ویری گڈ. مطلب یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ پلئنگ اینی مور, اور آئی ایم ریٹائرڈ فرام دیز ٹو فارمیٹس, اینڈ آئی ایم آلویز ہیئر فار مائی کنٹری وٹ ایور. وہ یہ کہنا کہ جی آئی ول ناٹ پلے فار دا پاکستان کرکٹ ٹیم اگین, ایسا کیا ہوا ہے؟ بٹ دین مجھے بھی پتا ہے کہ پی سی بی ایسا گند بھی مارتا ہے, تو پتہ نہیں کیا انہوں نے کیا ہے. آئی وانٹ ٹو ایکچولی نو what has happened that he was compelled to give the statement. I will not be playing for the national team anymore. I don't want to play for the national team anymore. چلیں جی, پھر بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے. جی گھر چلیں. ہاں جی. خلیل الرحمان قمر صاحب 15 جولائی کو, جو ایز پر ہز پریس کانفرنس, جو پولیس اور خلیل الرحمان قمر صاحب کی جو سائیڈ آف سٹوری ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. جی, باقی پھر آگے دیکھ لیتے ہیں. پلیز کنٹینیو. خلیل الرحمان قمر صاحب اور پولیس کے مطابق 15 جولائی کو صبح 4:40 پہ خلیل الرحمان قمر صاحب ایک خاتون آمنہ کے گھر پہ جاتے ہیں, اور ان کے مطابق وہ صبح 4:40 پہ گئے. انہوں نے کہا کہ بہت دنوں سے یہ کہہ رہے تھے, اپروچ کر رہی تھیں کہ پروجیکٹ کرنا ہے, اکٹھا کرنا ہے. 15 دنوں سے انہوں نے کہا جی کانورسیشن چل رہی ہے. انہوں نے ریچ آؤٹ کیا, پہلے مینیجر کو ریچ آؤٹ کیا, مینیجر کے بعد انہوں نے خلیل صاحب کو ڈائریکٹلی ریچ آؤٹ کیا اور یہ کہا جی کہ ہم نے آپ سے ایک ڈرامہ لکھوانا ہے. اس کے کانٹریکٹ کے لیے وہ گئے صبح 4:40 پہ, جو اوبیسلی ایک لاجیکل سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ صبح 4:40 پہ کیوں گئے. تو اس کا خلیل صاحب نے یہ جواب دیا کہ جی ایک تو مجھے ڈرمیٹومائسٹوسس کیا ہوتا ہے, یہ جی ایک اسکن کی کنڈیشن ہے جو کہ ایگریویٹ ہوتی ہے اگر آپ کی امیونو کوئی ڈیفیشنسی کک ہو آپ کی باڈی میں, اور آپ کا لیور فیلئر یا کڈنی فیلئر یا کسی قسم کا خدا نخواستہ باڈی میں کسی قسم کی کارسینوجینک ڈیولپمنٹ ہو, ان ادر ورڈز کوئی کینسر ہو, خدا نہ کرے, تو اس قسم کی کوئی چیز سے ایگریویٹ ہوتا ہے, اور اسکن جو ہے وہ بہت سینسٹیو ہو جاتی ہے, اس پہ ریشز ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ویٹ لاس ہوتا ہے اور ہیئر لاس ہوتا ہے, اور اٹس اے پریٹی سیریس کنڈیشن. تو انہوں نے یہ بھی کہا اپنے انٹرویو میں کہ میری بایوپسیز وغیرہ بھی ہوئیں, وہ سب کلیئر تھی. So I just have to monitor it for the next 5 years. اور 5 سال تک مجھے ڈاکٹر نے So جہاں تک dermatomyositis کی بات ہے نا, I kind of believe him actually. I do too, because ان کا نا visibly ایک دم اگر آپ دیکھیں تو ان کے یہ especially hair ان کا جو نا they've changed a lot. No, even when I saw him at the film premiere the other day, ہاں so he visibly looked like he's lost a lot of weight. تو میں actually یہ سوچ رہا, یہ پورے واقعے سے پہلے بھی مجھے ہو رہا تھا ان کا اپیرنس کافی فرق ہوا ہے. جی, تو ڈرمیٹومائسٹوسس جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ ان کو ہے بیکاز ان کی اسکن پہ بھی ڈسکلریشن اور ریش ٹائپ ایک مجھے نظر آ رہا ہے. سب سے زیادہ ان کا ہیئر لائن جو ہے نا, ہیئر لائن بھی پہلے, اور نہیں وزن کا ویٹ لاس, تو میرے حال ہیلتھ اسکیئر ہے ان کا, لیکن بہرحال لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ نہ بھی ہوتا تو اس طرح کی ملاقات کرنا کوئی معیوب میرے لیے نہیں ہے, کیونکہ میری جو روٹین ہے, میں رات کو 7 بجے 7:30 بجے ناشتہ کرتا ہوں اور میں صبح 8-9 بجے سوتا ہوں. آپ تو سمجھتے ہوں گے اس روٹین کو. اور میں اکثر 27 سال سے انڈسٹری کا حصہ ہوں, تو اکثر ہم کولیگز ہم ملتے ہیں, رات کو گپے مارتے ہیں, تو میرے لیے کوئی انہونی بات نہیں ہے کہ میں صبح 4:40 پہ کسی کو ملنے جاتا ہوں. جب وہ وہاں پہ پہنچے, انہوں نے کہا میں ابھی انٹر ہوا ہی نہیں کہ مجھے وہاں پہ آ کے اور لوگوں نے دھر لیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ بات مجھے پہلے سے پتا تھی کہ وہ لڑکی وہاں پہ اکیلی نہیں ہے. نہیں یہ نہیں انہوں نے کہا. انہوں نے کہا کہ میں داخل ہوا ہوں تو اس نے کنڈی لگائی ہے, پھر بیل بجی ہے تو اس نے کہا ہے میں نے ڈیلیوری کرائی ہے, میں دیکھتی ہوں. اس وقت لوگ, یہ کہاں پہ آپ نے دیکھا ہے؟ یہ جو ان کا احمد مجتبیٰ یا جو بھی ہے ان کا جو, اچھا میں تو پھر یہ ڈفرینٹ ورژن ہو گیا, کیونکہ میں نے جو ان کا دیکھا اس میں وہ کلیئرلی یہ کہہ رہے تھے کہ میں تو ابھی میں انٹر ہوا ہی ہوں تو وہ 6-7 لوگ اور آ گئے ہیں,
احمد مشتبہ صاحب کے پوڈ کاسٹ پہ جو تو پھر یہ ایک جو جی تضاد ہے جو انہوں نے 2-3 دن کے بعد نہیں ہفتے بعد دیا انٹرویو ڈیٹیلنگ دا ہول ہوا بھی نہیں ابھی 26 تاریخ ہے 26 ہاں تو ڈیٹیلنگ دا ہول تھنگ اس پہ انہوں نے جو بات کی انہوں نے یہی کہا کہ میں جب وہاں گیا ہوں تو میں جب داخل ہوئی ہوں تو اسے کنڈی لگائی ہے تو پہلے میرے ذہن میں ہی آیا تو کنڈی لگائی تو آپ کو عجیب نہیں لگا کہ وائی از دس گرل لاکنگ دا ڈور پھر میں نے یہ لگا کہ پتہ نہیں مطلب ہے کہ اچھا یہ تضاد آ گیا پھر نہیں یہی تھا پریس کانفرنس میں بھی یہی میں نے جو میں کلیئرلی آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے کہا کہ جی میں پہنچے نہیں ابھی میں دروازے سے 6 فٹ دور تھا تو مجھے اور لوگ آ گئے اور ان کو جب پوچھا کہ بھائی آپ کو یہ پتا تھا کہ وہ اکیلی ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے پتا تھا کہ اس کے پارٹنرز ہیں وہاں پہ. یہ انہوں نے کہا کہ ایون جب اس کا فون آ رہا تھا تو آئی واز ایکسپیکٹنگ دیئر ٹو بی ادر پیپل از ویل. اینی وے ایکسپیکٹیشن ورسز ریالٹی. لیکن انہوں نے فریاد ریس کو بھی جو انٹرویو دیا ہے جو میں نے ٹویٹر پہ دیکھا اور جو احمد مشتبہ کی بھی پوڈ کاسٹ دیا اس دونوں پہ یہ کہا کہ میں گیا ہوں اس نے کنڈی لگائی پھر بیل بجی ہے تو اس نے کہا میں نے ڈلیوری کرائی ہے. تو پھر بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ 4:30 بجے صبح کون سا فوڈ پینڈا ڈلیور کرتا ہے تو وہ جب اس نے کھولا دین 5 or 6 men came in. یہ کوئی اور تو نہیں خاتون کی بات ہو رہی کسی اور شاید یار یہ نہیں پتا مجھے یہ میں کنفیوز ہو رہا ہوں کیونکہ میرے پاس تو مختلف ہے اور میں نے ان کے منہ سے سنی ہوئی بات میں نے ان کے منہ سے سنی ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس کے بعد وہ جو داخل ہوئے لوگ دے ہیڈ ویری ایڈوانسڈ ویپنز کلیشن کوفس وغیرہ ان کے پاس تھے. پھر انہوں نے ان کو باندھا اور 16 لوگ تھے اور لڑکی کو ملا کے 17 کل ملا کے 17 چلیں اس میں میرا اور آپ کا 7.5 گھنٹے ان کو پھر وہ لے کے پھرتے رہے. اچھا ہاں اس کے بعد وہ میں آپ کو وہ بتاتا ہوں. انہوں نے کہا جی یہ لوگ آ گئے اور اس کے بعد 6:30 بجے یہ 4:40 پہ وہاں پہ پہنچے. 6:30 بجے انہوں نے ان کی آنکھ پہ پٹی باندھی. 3 گاڑیاں تھیں انکلوڈنگ ہز خلیل صاحب آن کار اور یہ گاڑی پہ بٹھا کے ان کو لے کے گئے. راستے میں انہوں نے کہیں پہ نہر کے قریب روکی گاڑی سے ان کو اتارا اور کہا کہ ان کو گولی مار دو. بار بار وہ یہ انسینویٹ کر رہے تھے کہ اس کو مار دو گولی مار دو گولی مار دو گولی مار دو. ان کو کہتے ہیں کلمہ پڑھو تو انہوں نے کلمہ پڑھا 3 دفعہ. پھر انہوں نے کہا کہ مارنا ہے تو مار دو. ہاں اور لیکن انہوں نے کہا جی کروڑ روپیہ دو تو انہوں نے کہا مارنا تو مار دو. پھر پیسے کس چیز کے؟ پھر انہوں نے کہا کہ مارنا ہے تو مار دو. پیسے کس چیز کے؟ میں اپنے دوستوں سے مانگ کے اس وقت 10 لاکھ تو اکٹھے کر سکتا ہوں کروڑ نہیں میں کر سکتا. ہاں اس کے بعد کیا ہوئی بات تو انہوں نے آگے سے کہا کہ 20 لاکھ روپے تو تیری ریکی پہ لگ گیا. ریکی پہ لگ گیا. ایک جگہ انہوں نے کہا کہ سال تک ریکی پہ ایک جگہ انہوں نے کہا مہینے. ہاں تو یہ ہم کافی گہرائی سے ہم نے یہ ساری چیز کو سمجھا جو کہ سمجھنا بھی چاہیے. اچھا اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کو لے کے وہ انہوں نے کہا مجھے سانس نہیں آ رہا تو اس نے کہا کہ مر جانا پھر. تو انہوں نے پھر واپس اپنی پٹی اوپر کر دی اور ان کو بریدنگ پرابلمس بھی ہو رہی. میں نے اور آمنہ نے 2 مختلف دیکھی کیونکہ اتنے ساری یہ پارٹ آپ نے نہیں دیکھا. میں نے یہ والا پارٹ ٹھیک ہے. تو یہ مختلف ہم نے دیکھی ہیں چیزیں کیونکہ کافی سارے ان کے انٹرویوز اور کانورسیشنز آئی ہیں. اچھا اس کے بعد جی وہ ان کے اے ٹی ایم سے 2,87,000 روپے. مجھے نہیں پتا اے ٹی ایم سے آپ ودرا اتنا کر سکتے ہیں؟ میرے حساب سے تو آپ لاکھ ہی کر سکتے ہیں ایک وقت پہ. 2-3 کارڈ ان کے ہوں شاید. میری نالج میں بھی لاکھ روپے آپ کر سکتے ہیں لیکن 2,87,000 ان کے اکاؤنٹ سے. انہوں نے کہا 87 کا فگر مجھے سمجھ نہیں آیا کیونکہ یوزلی 2 لاکھ 3 لاکھ بندہ 2.5 لاکھ 280 ایز پر فیکٹس ہم آپ کے ساتھ جو ہمارے ساتھ شیئر ہوئے وہ ہم بتا رہے ہیں. 2,87,000 نکالا ان کے بینک اکاؤنٹ سے. اچھا پھر ان کو وہاں پہ جہاں پہ بھی وہ لے کے گئے غالباً نانکانہ کے قریب کہیں پہ اور وہاں پہ ان کو دوبارہ تھریٹن کیا گیا کلمہ پڑھ لے. گھر بھی فون کرایا بولو گھر فون کرو اور کہو کہ میں 2-3 گھنٹے تک آ جاؤں گا. یہ والی انفارمیشن انہوں نے گھر بھی فون کیا اپنی بیگم سے بات کی صبح. یہ مجھے ہے کہ ان کو زمین پہ نیل ڈاؤن کرایا گیا اور پھر گولی چلائے گی لیفٹ پہ ان کے پاؤں سے لگتی بھی گزری لگی نہیں ان کو ڈرایا گیا. اور انہوں نے پریس کانفرنس پہ گلاسز پہنی تھی کیونکہ ان کی آنکھ سوجی ہوئی تھی جہاں ان کو مارا تھا. اچھا اور ابھی بھی ان کی آنکھ پہ نشان تھا. جی یہ سب کچھ ہوا. اس کے بعد ان کو یہ کہہ گئے کہ اچھا آپس میں انہوں نے کہا کہ بھی ہائی کمانڈ سے آرڈر آ گئے ان کو مار دو. اور بار بار ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ ہائی کمانڈ سے کہا کہ ہائی کمانڈ نے کہا کہ مار دو. اینوے ان کو گاڑی میں بٹھایا پھر کہیں لے کے گئے اور کہا کہ اب یہاں پہ نہر آ گئی یہاں پہ مار کے پھینک دو. پھر خاموشی ہوئی پھر گاڑی میں بٹھایا پھر چل گئے. پھر وہ ٹریفک میں آئے کہیں پہ آئے اور اس ٹائم تک انہوں نے کہا انہوں نے میری گاڑی میں شفٹ کر دیا تھا. اور پھر کسی نے ان کو ان کا فون دیا کہ سر یہ لیں اپنا فون یہ لیں آپ کا والیٹ اس میں ایک اے ٹی ایم کارڈ میں پیسے ہیں آپ پیٹرول ڈلوا لیے گا. تو انہوں نے کہا میں پھر وہاں پہ آگے گیا ہوں. میں نے کسی سے پوچھا کہ لاہور کتنی دور ہے. انہوں نے کہا 30 کلومیٹر. انہوں نے کہا موٹر وے کتنی دیر بعد لگتی ہے. انہوں نے کہا 10 کلومیٹر بعد موٹر وے لگتی ہے. پھر انہوں نے کہا میں نے 2,000 روپے کا پیٹرول ڈلوایا اور پھر میں لاہور آ گیا ہوں 11 ساڑھے 11 بجے. تو یہ 4-5 بجے سے 4:30 سے لے کے 11 بجے تک یہ پورا ایک معاملہ ہوا. سب سے پہلے کسی کے ساتھ بھی اگر اس طرح کا سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو اتنی ان کی کہانی ہے نا
I believe this part of the story کہ ان کو abduct کیا گیا اور ان پہ تشدد ہوا اور he went through this for 7.5 hours and in no way I think this is what you're about to say that we absolutely condemn the actions. Of course. Absolutely. میں تو آگے چلا گیا تھا اس بات سے کہ آف کورس یہ ہم اس پوری بات کو مانتے ہیں اور اس کی سیریسنیس کو بھی سمجھتے ہیں, اور خلیل الرحمان قمر ہوں یا ان کی جگہ کوئی بھی اور مرد یا عورت ہو, اس طرح کا آپ گزرے اس طرح کی ordeal سے, تو کسی کے لیے بھی ایک ٹرامیٹک ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو یہ کوئی مذاق اڑانے والی میرے خیال میں بات بالکل بھی نہیں ہے. اور جس طرح کی ان کی ہیلتھ لگ رہی ہے, نہیں جس طرح کی میں آپ کو بتاؤں مذاق اڑانے والی بات کب بنتی ہے, آتے ہیں اس پہ آتے ہیں, لیکن جس طرح کی ان کی ہیلتھ وزبلی ہمیں نظر آ رہی ہے. میں نے آپ کو کہا I believe him, he's got dermatomyositis. ہاں, تو یہ کسی کے ساتھ بھی اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ کوئی سیلیبریٹ کرنے کی اور یہ خوشی کی یا کوئی وہ والی بات نہیں ہے, یہ ایک کنڈیم کرنے والی بات ہے. ہم بھی اس کو کنڈیم کریں. جی بالکل. اب جب وہ یہ سارا معاملہ ہوا اور وہ پریس کانفرنس میں آئے اور اس کے بعد جو اب ان کے انٹرویوز اور ساری چیزیں آنی نا, مجھے اس سب سے پرابلم ہے. پہلی بات جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ آفٹر ماس آف دا ایونٹ اور اس کے بعد جو ان کے انٹرویوز, یہ پہلے تو پریس کانفرنس ہے اس پہ انہوں نے گلاسز لگائی ہوئی, انہوں نے کہا کہ جی مجھے یہ بیماری ہے, ڈاکٹر نے مجھے 5 سال منع کیا ہے. اب ان اینی نارمل سرکمسٹانسز یو وڈ سمپتھائز ود اے پرسن کہ یار ایک پرابلم ہے ان کو اور ویزبلی ہے پرابلم. بٹ دا تھنگ از کہ خلیل صاحب کے جو اس پورے ایپیسوڈ کی جو پریمس ہے نا, 4:30 بجے جا کے اس خاتون کو ملنا, دیٹ از دا فرسٹ پرابلم کہ جہاں آپ نے ہر بندے پہ اتنی کھل کے تنقید کی ہو, ہر بندے کے لائف سٹائل پہ, آرٹسٹ کی لباس پہ, عورتوں کے بولنے پہ, عورتوں کے شادیوں پہ, طلاقوں پہ آپ نے اتنی کھل کے ہر ایک کے بارے میں اوپینین دی ہو, تو پھر ہر بندہ بھی آپ کے بارے میں کھل کے ہی اوپینین دے گا. اور کیونکہ پہلے بھی ان کی ایسی ٹیپس لیک ہو چکی ہیں جہاں وہ کسی خاتون سے بات کر رہے تھے, تو obviously ایک ان کی ریپوٹیشن ہے that you know he does meet odd women at odd hours. So یہ کہنا کہ جی وہ کسی odd women at odd hours, یہ کہنا کہ کام کی وجہ سے گئے ہیں, I don't buy this. I mean there is a decorum, there is a professional environment. اگر آپ دوستوں میں بیٹھ کے رات کو 12-1 بجے بیٹھ کے گپ شپ مار رہے ہیں, 4 بجے بیٹھے ہیں, آپ پورا دن بیٹھے ہیں, وہ سمجھ آتی ہے. بٹ ایک ان نون عورت سے ملنا جا کے 4:30 بجے, آپ اس سوسائٹی کا حصہ ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ سوشل نارم کیا ہے. You don't know who this woman is. It's not that she's your friend or your cousin or your colleague یا کوئی ایکٹریس ہے جس کے ساتھ آپ کام کر چکے ہیں. آپ ایک ان نون خاتون سے 4:30 بجے ملنے جا رہے ہیں, آپ کو نہیں معلوم کہ سوشل ڈیکورم کیا ہے, ایک صحیح اور غلط کیا ہے. کوئی عورت جو آپ کو جانتی نہیں ہے آپ کو رات کو مل رہی ہے, کیا وہ مطلب ایک شریف یا ایک رسپیکٹیبل عورت ہو سکتی ہے, یا could this be a professional meeting or something else? So then people are calling it a honey trap or a booty call. I am compelled to think, yeah, that's what he had in mind. Even that's not a problem. That wouldn't be a problem if he were going for a booty call at 4:30 in the morning. The problem arises when he starts getting so defensive and so abusive about it. ایک تو پہلی پرابلم تو یہی ہے کہ جب آپ نے ہر ایک پہ تنقید کی ہے تو پھر تنقید کا نشانہ آپ خود تو بنیں گے جب ایسی چیز ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو زبان استعمال کرتے ہیں نا, وہ بہت بری زبان استعمال کرتے ہیں. اینڈ دیٹ جسٹ ریفلیکٹس ویری بیڈ آن ہم کہ اگر آپ سمپتھائز کرنا بھی چاہیں ان کے ساتھ, تو پھر جب وہ پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے اس قسم کا کرتے ہیں کہ جو بھونک رہے ہیں ان کے بھونکنے سے مجھے فرق نہیں پڑتا, یا یہ کوئی بولنے کا طریقہ نہیں ہے یہ, یا جو وہ جو عورت تھی ایگزیکٹ ان کی بات ہے, اس کے اتنے بھائی بہن نکلیں گے میرے اوپر بھونکنے کے بجائے اپنی بہن سنبھالو. ایسے کون بولتا ہے یار, ایسے کون بولتا ہے؟ پین نس گئی انہوں سنبھالو, ایسے کون بولتا ہے یار؟ ایک تو اس خاتون کو کوئی اچھا نہیں کہہ رہا, پین پکڑی گئی, کوئی اس خاتون کو اچھا نہیں کہہ رہا کہ جی وہ بڑی کوئی شریف عورت تھی جس نے آپ کو بلایا اور آپ کو کیا. نو, ایوری بڈی از کنڈیمنگ دیٹ کہ آپ کے ساتھ بڑا برا ہوا. مگر اس قسم کے الفاظ کرنا کہ جی بھونک رہے ہیں تو بھونکنے دو اور ان کے بہن بھائی نکل آئیں گے, میننگ دیٹ دی انٹائر فیمنسٹ موومنٹ اب جب رائز کرے گی, کوئی نہیں بول رہا, نو بڈی از سیئنگ دیٹ جو ہوا وہ صحیح ہوا. بٹ اس قسم کی جو ان کے الفاظ اور گفتگو ہے نا, وہ بہت غیر مہذب ہے, بہت غیر مہذب ہے. اور میرا سب سے بڑا اختلاف ہی ان سے یہ ہے, انہوں نے جو جوک مارا کہ کتا جو ہے وہ امریکہ کا کتا پاکستان آیا, اس نے کہا تو اتنا اچھا وہ کیوں چھوڑ کے آ گیا ہے, تو اس نے کہا یار وہاں بھونکنے پہ پابندی ہے تو یہاں میں بھونک سکتا ہوں. تو یہ چیز ان پہ بھی اپلائی ہوتی ہے کہ جتنا کھل کے وہ باتیں کرتے ہیں یہاں پہ, وہ دنیا میں کہیں نہ کر سکیں. تو ود آل ڈیو ریسپیکٹ, his articulation is very very undignified. That is my biggest problem with him as a playwright and a writer and an author who claims to be so cultured. He's actually not.
he's not very cultured. I cannot imagine this kind of language from somebody who's so well read, from a Zia Mohiuddin, for example, or for Imran Aslam, for example, or from a Rahat Kazmi, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہمارے اتنے رائٹرز ہیں. میں سوچ نہیں سکتی کہ اس زبان میں کوئی بات کرے, مگر یہ کرتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں تو جھول ہے یار, کہیں نہ کہیں تو ہے. 2-3 مسئلے ہیں. آپ نے جو بات کی کہ اگر بوٹی کال ہوتی بھی تو بھی اٹ وڈ ہیو بین اوکے, بٹ جس طرح سے اب وہ ڈیفینسو ہو رہے ہیں, میرا یہ پرابلم نہیں ہے. 4:40 پہ اف یو ہیڈ گون فار اے بوٹی کال وڈ ہیو بین ٹوٹلی اوکے. پرابلم یہاں پہ آتی ہے کیونکہ نو بڈی ٹو جج, کون اپنی زندگی میں کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے, ٹھیک ہے بالکل. مطلب پرابلم یہ ہوتی ہے جب وہ ایز اے پینلسٹ کسی بھی شو پہ آتے ہیں یا ان کو کسی بھی پوڈ کاسٹ میں انٹرویو پہ بلایا جاتا ہے, جب وہ بیان کرتے ہیں چیزیں, اور پھر جب وہ جن چیزوں جو تاثر دیتے ہیں کہ یار یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, پھر میرے خیال میں وہ آپ کے اوپر نا آپ کی وہ کریڈیبلٹی آپ کی ڈیمینش ہو جاتی ہے. یہی تو میں کہہ رہی ہوں. نہیں, آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ڈیفینسو ہوتے ہیں وہ, کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ جس طرح سے, وہ ایک مورلی ہائی اس پہ بینڈ, مورلی آپ پھر مورلی ہائی گراؤنڈ پہ بیٹھ کے کسی اور کے بارے میں یہ باتیں نہیں کر سکتے, بالکل, کیونکہ وہ آپ کی ختم ہوگی ہے کریڈیبلٹی. آپ یہ سوچیں, ہاؤ وڈ Mr. Kamal react if a woman had gone to meet a man at 4:30 in the morning and she had gotten abducted? He has sat on a panel and said, عورت برابری کرتی ہے تو کرے نا یار, 4 عورتیں اکٹھی کر کے مرد کو اغوا. نہیں, جیسے یہ کہنا کہ جو عورت ہی نہیں ہوتی جو وفا نہیں کرتی, سو اگر وہ نان وومن, اور ان کی ایک ٹرمینالوجی وہ اکثر استعمال کرتے ہیں نان وومن, تو اگر وہ لڑکی ان کو 4:30 بجے بلا رہی ہے, وہ بھی نان وومن ہوئی نا, تو نان وومن سے وہ کیوں ملنے جا رہے ہیں؟ اب وہ یہ کہیں گے کہ میں تو ہاں, اب تو وہ یہ کہیں گے کہ جی میں کانٹریکٹ سائن کرنے جا رہا تھا. آئی تھنک وی آل آر ایڈلٹس, اینڈ اگر وہ آ کے یہ کہہ دیتے کہ یار یہ معاملہ ہے اینڈ اس نے مجھے ڈیسیو کیا یا یو کیا, میں ایکچولی ان کی زیادہ عزت کرتا ہے اس بات کے اوپر, یہ ایبسلیوٹلی, بجائے یہ کہ یہ جو اب انہوں نے راستہ, نہیں ایسا کیسے کہہ دیتے ہیں, میں بوٹی کال کے لیے گیا تھا تو مجھے آگے سے ڈیسیو کیا. اب ان کے ہر ڈرامے کا مرد ایسا ہے. It would have been in line with, مگر وہ تو یہ کہتے ہیں نا, that would have been completely in line with his concept of a man. میں تو کنڈیم کرتا ہوں ایسے مردوں کو, میں تو کنڈیم کرتا ہوں. نہیں, وہ ان کے ڈرامے میں یہ ایک تھیم ہوتی ہے کہ جو مرد ہوتا ہے وہ تو فطرتاً, جنہوں نے ان کو اغوا کیا ان کو بھی یہ پتا تھا کہ اگر یہ کتنے لوگ تھے, 16 لوگ تھے, جن میں سے 12 اریسٹ ہو گئے, 10 مرد اور 2 خواتین. ان کو بھی یہ پتا تھا کہ عورت سے ہی ان کو کال کراؤ تو یہ 4:30 آئیں گے. ہاں, 16 میں سے کوئی مرد بھی تو کر سکتا تھا نا ان کو. ہاں, مرد کے ساتھ بھی کانٹریکٹ ہو سکتا تھا, اور خواتین ہی کیوں رائٹر. Why did دوسرا he said that she did not want to be an actress, she was a producer. ہاں, تو why wouldn't a guy call him and say, and why wouldn't he, ان کو بھی پتا تھا نا کہ یار ان کو عورت ہی اٹریکٹ کرے گی 4:30 بجے صبح. تو یہ سب چیزیں, یہ بھی پوائنٹ ہے. سو کسی بھی شو میں آ کے, کسی بھی پلیٹ فارم میں آ کے پھر یہ فنگر پوائنٹ آؤٹ کرنا کہ یہ عورت یوں کرتی ہے تو وہ صحیح نہیں ہے, یہ یوں ہے تو یوں صحیح نہیں ہے, جس طرح سے یہ چیزیں انفولڈ ہوئی ہیں, انفارچونیٹلی میری نظر میں اب وہ کریڈیبلٹی یا وہ مورل ہائی گراؤنڈز کے ساتھ اب وہ آ کے کانورسیشن کریں نا, I will not be able to take it. I have not been able to for a very long time for exactly these reasons, that when people sit on a high horse they have a lot to hide, which is why they're unapproachable. That because so just to be clear, we are completely in condemning agreement کہ جو ہوا ہے وہ ہوا ہے, yes, لیکن وہ کس نیت سے وہاں پہ گئے تھے وہاں پہ اختلاف. میں تو یہ بھی کہہ رہی ہوں کہ ان کو ڈرمیٹومائسٹوسس بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, اور جو ان کے ساتھ ہوا ہے اور ڈیل وہ سب کچھ ہوا ہے. جی بالکل, لیکن وہ گئے کیوں تھے وہاں پہ, obviously اس پہ ایک بگ کوسچن مارک ہے, بہت بڑا. ان کی جو سائڈ آف دی وہ پارٹ آف دی اسٹوری میں نے I don't buy it. وہ I also don't buy it. اچھا, اب دوسری جو سب سے بہت پیاری چیز ہے, مگر this part نہیں, اور یہ خلیل صاحب کے کرداروں سے ہم نے سیکھا کہ مرد جو ہے وہ ایسے ہوتے ہیں. آپ نے سیکھا ہوگا, میں نے تو کچھ نہیں سیکھا. ایسے مرد نہیں ہوتے, ہر قسم کے مرد ہوتے ہیں نا ایسے کہ وہ جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں ہوتے ہیں. جی بالکل, اللیجڈلی. دوسرا جو بڑا پرابلم ہے جی, وہ ان سے مجھے اتنا نہیں ہے, وہ یہ پورا یہ جو مچھلی بازار ہے نا اس سے ہر بندہ
ان کا انٹرویو کرنا چاہتا ہے, ہر بندہ ان کو بلا کے وہی گھسی پٹی بات, عورتیں, خواتین, ان کا اوپینین, فیمنسٹ, 2% کی. میں نے جتنے انٹرویوز دیکھے, انڈر لائن جو تھیم تھی وہ یہی تھی کہ ٹو پٹ ہم اگینسٹ womanhood. But he is the epitome of clickbait. You know, you need to put an end to it for his well-being, I'm saying. Because آپ ایک شخص کے پاس دن میں, مجھے نہیں پتا وہ کتنے انٹرویوز کرتے ہیں, مجھے تو آنیسٹلی لگ رہا ہے کہ وہ کچھ اور کر بھی پاتے ہیں نہیں, بیکاز انہوں نے کہا نا کہ میرا ہیمپر ہو گیا سارا پروسیس, میں نہیں لکھ پا رہا. اتنے انٹرویوز, اتنا اسکرین ٹائم, تو آپ سوچیں نا کہ آپ ہر وقت کوئی نہ کوئی کیمرہ لے کے آپ کے سامنے ہے. In your head you would think یار you obviously your opinion matters so much کہ آپ کو اتنی بات ہے, اتنی مائلیج ہے. ہر دوسرا بندہ, تیسرا بندہ, چوتھا بندہ, پانچواں بندہ صبح دوپہر شام ان کو یہی کہہ رہے, کیمرے پہ بٹھا رہے ہیں اور وہ ایک ہی بات کیے جا رہے ہیں. بھائی اپنے لائکس کے لیے, اپنے ویوز کے لیے, اپنی ایک ہیڈ لائن کے لیے, اپنے کوئی. And even with Mr. Qamar, the reinforcement of his own importance, I think وہ بھی اسی لیے کرتے ہیں. وہ بھی اسی لیے. ہاں بالکل. تو when will this cycle end? It won't. When you find another Mr. Qamar. When will all these guys say and think کہ یار okay enough, کتنے ویوز, کتنے ہیڈ لائنز, کیا فضول یہ بات ہے کہ آپ ایک بندے کو بار بار ایک ہی بات 50, مطلب میں تھک گیا ہوں. وہ یہ پورا 2% کا, او آپ خواتین, آپ ماروی سرمن, نہیں تو آپ کیوں سن رہے ہیں؟ اس کام کے لیے یہ جو ہم نے بات کرنی تھی کہ یہ ہوا کیا ہے. جب میں گیا ہوں ہر انٹرویو میں ایک ہی چیز ہو رہی ہے. اتنی عجیب سی چیز تھی کہ جتنے لوگ ان کو انٹرویو کر رہے تھے, obviously he had agreed to interview them with certain like underlying like کیا کہتے ہیں اس کو, رولز اینڈ ریگولیشنز کہ آپ یہ لائن نہیں کراس کریں گے. وہ اتنا ان کو مطلب اٹھا رہے تھے سر آنکھوں پہ کہ سر آپ کے ساتھ یہ کوئی وہ سیریس کراس کویسچننگ نہیں تھی. اٹ واز ناٹ نہیں, میں نے تو وہ فہد خان والا دیکھا تھا, اس میں تو وہ کافی چھیڑ بھی رہا تھا. اچھا نہیں, دوسری بھی ایک خاتون تھی, انہوں نے بھی کہا جی تسی ہم لین گئے سی. میں نے تو 2 جو دیکھے اس میں بہت, میں نے تو دیکھے اس طرح کے. بٹ کہنے کا مقصد یہ کیوں یار, ان آل آنیسٹی اینڈ سیریسنیس, ایک ہمارے ملک کے رائٹر ہیں, ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا, نیوز بریک ہوئی, سب کچھ بات ہوگی, پریس کانفرنس بھی ہو گیا. Why would he go public with this? Why would he go public with it? Why would you go public with it? Yeah. It had to become public. Why? There is there are reports that he was being blackmailed also. These are reports. یہ انہوں نے کہیں پہ یہ کہا نہیں ہے کہ ان کو بلیک میل بھی کیا جا رہا تھا, اس طرح کی خبریں آئی ہیں. اور پھر انہوں نے ایکشن لے کے ان کو پکڑوانا بھی تھا, اور ان کو بار بار یہ میں رپورٹس ہیں اگین کہ تھریٹن کیا گیا تھا, بتانا نہیں, کسی کو بتانا نہیں. تو آئی ایم تھنکنگ کہ اس سے پہلے کہ ادھر سے پبلک ہو کے ان کو کوئی اس طرح کی بلیک میل کی جاتی, انہوں نے پولیس کا سہارا لے کے اور ٹھیک ہے اس کو کر لیا. کیونکہ ون وے اور دی ادر شاید یہ بات باہر آنی ہی تھی, تو بیٹر دس وے دین دیٹ وے is what my guess is. I actually would love to know what those people wanted and what they were up to and who were they taking like directions from, you know. I think that much is clear کہ یہ وہ تو تھا کہ وہ پیسے نکلوا بلیک میل کر کے اور پیسے نکلوانا چاہتے تھے, رائٹ, پر پیسے انہوں نے لیے بھی, اور جو بھی وہ تھا ٹھیک ہے. اب وہ بلیک میل ہو کیوں گئے, یا ان کی باتوں میں آ کیوں گئے, یا ان کے اے ٹی ایم کارڈ ان سے چھین کے ان کے پیسے نکلوا لیے, تو کیا ہے اے ٹی ایم کارڈ نہیں کہ وہ ان دا فرسٹ پلیس کانٹریکٹ سائن کرنے کیوں پہنچ کیوں گئے, اتنے وہ اتنے یو نو سادہ ہیں کہ وہ کسی نے 15 دن کے اندر اندر انہوں نے بھروسہ کر لیا کہ یار. No, he's a very shrewd man. Why would he go and meet somebody at 4:30? کیونکہ وہ لکھتے بھی بڑا ناپ تول پہ ہیں زیادہ. وہ a woman who he doesn't know, why would he meet her at 4:30 in the morning? میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ خلیل الرحمان قمر جب لکھتے ہیں کوئی اسکرپٹ یا کہانی, تو اس کی کاسٹنگ اور اس کا پورا جو وہ پروجیکٹ ہوتا ہے, اب جیسے فار ایگزامپل جینٹل مین ہے, یا پہلے جو انہوں نے لکھا, بڑا ناپ تول کے وہ ایک کسی بہت منجھے ہوئے لوگوں کو, پروڈیوسرز کو, ایکٹرز کو, ڈائریکٹرز کو, پروڈکشن ہاؤس کو, چینلز کو دیتے ہیں. تو میں نے تو ان خاتون کا نام کبھی پہلے سنا نہیں تھا, تو وہ اتنے ولنگ کیسے ہو گئے اس خاتون کے لیے لکھنے کے لیے. ویسے یار کروڑ روپے تو ہونے چاہیے ان کے پاس. ہوں گے. ہاں تو نے کہا نا میرے پاس نہیں ہے کروڑ, سو یہ تو غلط بات ہے. ہم ڈاکو کو کہہ دیا. جی تو کیا کنکلوژن کیا آپ کی؟ کنکلوژن یہ ہے کہ ان کی اسٹوری پہ مجھے یقین ہے, فرام دا پارٹ ویئر ہی از ابڈکٹڈ and then he's sent back and that he was roughed up and beaten
and money was taken and all of that. I believe in that part. The reason for going there is under question a lot. It's very questionable. اور باقی سب سے بڑی بات ہے کہ جب آپ ایک مورلی ہائی ہارس پہ اپنے آپ کو رکھیں اور پوری دنیا پہ آپ تنقید کریں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے اور کون معیار سے گرا ہوا ہے اور کون 2% کا ہے اور کون صحیح ہے, تو پھر آپ کی ان چیزوں پہ یو جسٹ بیکم این ایزی ٹارگیٹ فار پیپل ٹو میک فن آف. It's as simple as that. Anybody who's kind to other people and understanding and accommodating, nobody's going to make fun of them. Yeah. But when you're so high-headed about everything you do, then people will, you're just an easy target. And also اسی کی ایکسٹینشن کہ آئی تھنک اٹس بیسٹ دیٹ یو ڈونٹ کم آؤٹ ناؤ اینڈ یہ جو آپ جس طرح سے ججمنٹس پاس کرتے ہیں میرے خیال میں اوائڈ کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. Absolutely. اور میں میڈیا سے کہنا چاہوں گا خدا دا واسطے چھڑ دے انہوں دی جان. مجھے لگتا ہے کہ اب میڈیا تلا ہوا ہے ان کو ایک اور عامل لیاقت بنانے میں, جو مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح سے جتنا وہ کرتے ہیں بھائی کہ ایک بندے کی ویل بینگ بھی ہوتی ہے یار, تو نظر آ رہا ہے کہ ان کی ویل بینگ ایٹ سٹیک ہے, چھوڑ دیں ان کا. I think it's تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے, خالی میڈیا کو بلیم ہاں ان کو بھی چاہیے کہ یار کہ میرے خیال میں تو ان کو اسٹیپ بیک کر کے اب یہ میڈیا پیرنٹس کو کٹ ڈاؤن کرنا چاہیے. He really needs to go on a break for his sake, I'm saying. Absolutely. I think جو 5 سال ان کو ڈاکٹر نے دیے ہیں to cure his skin disease, he needs to take 5 years off and go shift to Montana or somewhere جہاں دھوپ نہیں نکلتی نا. تو نہیں یار لکھیں اپنا جو لکھیں اپنا کہانیاں لکھیں, ناردرن ایریاز چلے جائیں, ہنزا چلے جائیں, وہاں جا کے رہیں اور وہاں پہ لکھیں. ہی ریئلی ان کے جو آس مگر آپ یہ نہ کہیں کہ میڈیا نیڈس ٹو گیو ہم اے بریک. نہیں, میڈیا آلسو نیڈس ٹو. عامر لیاقت بھی تالی 2 ہاتھ سے ہی بج رہی تھی, تو یہ ایک ون سائڈڈ نہیں ہوتا یار. ایک بندہ میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ روز کیمرے لے کے 10 پہنچ جاتے ہیں ان کے پاس, وہ کیوں منع کریں گے؟ میڈیا کو کیا مل رہا ہے اس سے؟ نہیں, لوگ منع کر لے بندہ ہاں, لیکن ان کو بھی ان کے چاہنے والوں کو جو ان کے گرد ہیں ان کو منع کرنا چاہیے ان کو, اور کہنا چاہیے پین بس کرو. جی, اٹس فار ہز ویل بینگ, آئی ایم سیئنگ. جی. اینی تھنگ ایلس؟ No. I hope he feels better, and you know, I hope he also takes this as a lesson. انہوں نے یہ کہا کہ یار لوگ خوش نہیں ہو رہے. میرا نہیں خیال کوئی مطلب جو سین لوگ ہیں کوئی بھی کہے گا یار ان کے ساتھ اچھا ہوا, ان کے ساتھ ظلم ہوا, زیادتی ہوئی, کوئی بھی اس کو سیلیبریٹ میرا نہیں خیال جو صحیح ذہن میں ہے وہ کرے گا. لیکن آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, he needs to step back and like he needs to take a deep breath and step back and you know reevaluate. Yeah. ہاں, خود پہ بھی تو ذمہ داری عائد ہوتی ہے نا اپنی ویل بینگ اور اپنی ہیلتھ کی یار, کہ بھائی absolutely مینٹل ہیلتھ, اپنی فزیکل ہیلتھ, آپ کی فیملی, اپنی فیملی, all of that. اور کچھ نہیں حسن, اور نہیں, بس شکریہ. ٹھیک ہے خواتین و حضرات, اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو ود اے ہاٹ ریویو. تب تک خدا حافظ.